बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आज हाज़िरी ज़रा कम है। वजाज साहब जो हैं वो कल रात जागते रहे तो वो अभी तक सो रहे हैं। इमदाद सुमरो साहब जो हैं वो दौरा सिंध गए हुए हैं अपने कराची और बाकी जो है अपने आबाई इलाके में, तो वो उनका हर महीने या दूसरे महीने ड्यू ही होता है आलमोस्ट। और शकील मलिक साहब की तबीयत नासाज थी, हो गया, पूरे हो गए तो, लेकिन आज हमें ज्वाइन किया है मुज़म्मिल शाह साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपका। तो सही चोई साहब की 75वीं सर, जो मर्जी कर लें। नहीं वैसे ओरिजिनल भाई देखने वालों को नजर आ रहा है। ये एक नौजवान सहाफ़ी हैं, इनकी सालगिरह है माशाल्लाह आज। ओल्ड बॉय कह लें। ओल्ड बॉय पिछले 5 साल पहले दी तस्वीरें आज मैं शेयर की हैं और सब नाल पहले चोई साहब मैं विश किया सी दोस्तों के विचों। तो और खान साहब हमेशा टाइम पे आते हैं, आज भी टाइम पे आए हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी गल करने हैं मुल्तान वाली गल। तो अच्छा जी, इशू ये है, एक तो जो करंट खबरें हैं वो तो 2-3 हैं। वो ये हफ्ता ज़रा ठंडा गुजरा है ये वाला सारे का सारा, और 27वीं यानी तरमीम के बाद ज़्यादा ही कुछ ठंड हो गई। खबरें जो हैं वो, एक तो तेजा गिर गया है उधर, बड़ा अच्छा, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है कि वो जो ममदानी साहब की और मुलाकात हुई है कि एक जो पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक बिहेवियर जो होते हैं वो किस तरह आपको नज़र आते हैं, और फिर हम पाकिस्तान की सियासत कंपैरिजन कर सकते हैं उसका, ये है। और जजेस जो हैं वो पुतरे पे ने सर ढाड़े इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, हाँ फिर तो इन्हें अदालत लग जाएगी। चोई साहब ध्यान करो, कहा आपने भी वही है, पंजाबी में कहा सिर्फ आप। नहीं मैं तो पुतरे का मतलब गुस्से नहीं, मैं गुस्से च गया, गुस्से में है क्योंकि उनके नज़दीक आइन की पामाली हो चुकी है। आइन जो है वो उधेड़ के रख दिया गया है, पता नहीं क्या क्या वो कह रहे हैं। और साथ तो पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार ही नहीं होना नहीं, पार्लियामेंट होती कोई नहीं उन्होंने नज़दीक, तो वो ये भी डिस्कस करेंगे। और भी चीज़ें हैं चोई साहब, मैं अभी आता हूँ चूँकि मुज़म्मिल साहब ने आज हमें पहली दफ़ा ज्वाइन किया। मंसूर अली शाह के वो सितार खान साहब है हमारे दोस्त, हाँ उन्होंने आज कोई दी है डिटेल कोई थोड़ी सी। अच्छा, मैं नहीं सुन सका। SMS किया है अपनी वाइफ को उन्होंने। वो भी जिक्र करने। सर जी, सर एक तो आपको बहुत हम ज़्यादा तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। अच्छा ये बताइए कि मैं इस्लामाबाद था, आप भी इस्लामाबाद से ही हो गए मेरा ख्याल, तो वहाँ पे कुछ जो दोस्तों से और बड़े लोगों से मुलाकात हुई, खबर किसी के पास नहीं है कि ये हो रहा है, सबके खदशात और ख्यालात है कि ये हो सकता है। 27वीं आईनी तरमीम के बाद उनके ख्याल में पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल, और किसी हद तक ये बात हर दूसरा बंदा कर रहा है कि हमारी डेमोक्रेसी की स्पेस कम हुई है, हमारे डेमोक्रेटिक जो फोरम्स हैं उनकी स्पेस कम हुई है, उनके ऊपर आके मतलब ज़रा एक गिरफ्त मजबूत हो गई है। और जो इस्तिस्ना वाला मामला है वो कहते हैं कि सदर साहब का तो आप डिस्कस कर रहे हैं लेकिन आर्मी चीफ साहब का आप डिस्कस ही नहीं करते। लेकिन सबके जो ख्यालात हैं वो ये है कि कुछ होगा, की होएगा। बिल्कुल नहीं इमरान साहब, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपका शो जो है काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहे हैं, आज पार्ट भी बन गए हैं इसका, बड़ी मेहरबानी। बात यह है कि तरमीम के हवाले से ना अब थ्योरेटिकल बातें हैं। पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटी है उसके अंदर इसकी जस्टिफिकेशन अलहदा बात है, लेकिन डेमोक्रेसी इन थेरी उस लिहाज से अगर देखा जाए वो अलहदा आर्गूमेंट है। अब इन थेरी तो आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑल पावरफुल होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। इसी तरह से ये जो तरमीम हुई है, अगर इसको डेमोक्रेटिक थेरी के लिहाज से हमने देखना है, एकेडमिक लेंस से देखना है, तो उसमें तो ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, क्योंकि मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी है कि सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पे चेक रखेगा, वो उस पर चेक रखेगा, और ये सारा सिस्टम इंट्रा चेक्स का सिस्टम है, ताकि ना आप बादशाह बने ना मैं बादशाह बन सकूं। हर कोई जो है वो अपनी तनख्वाह के मुताबिक काम करे। अब यहाँ पर हमने एग्जीक्यूटिव ओवर रीच देखी है। इसका मतलब ये है कि अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इख्तियार जो है वो पॉलिटिशियन के पास आ चुका है, और दूसरा ये है कि इसके साथ साथ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो जवाज़ दिया है वो ये है कि 40% केसेस जो हैं वो आइनी नौयत के थे सुप्रीम कोर्ट में, इसीलिए वो बड़ी इंगेज रहती थी। तो हमने उसकी बर्डन जो है वो कम कर दी, उसके कंधे हमने हल्के कर दिए हैं, जबकि हमें पता है कि असल मसला ये नहीं है। हाँ, ठीक, क्योंकि 90% पेंडेंसी लोअर कोर्ट में है जहाँ पे आपने और मैंने जाना है, उसका सोल्यूशन अभी किसी के पास नहीं है। बिल्कुल। तो इन थेरी तो मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ जो है वो गलत है, क्योंकि इससे एग्जीक्यूटिव जो है वो बियॉन्ड चली गई है जुडिशरी के। लेकिन जुडिशरी की अपनी तारीख ये कहती है कि इन्होंने कसम खाई हुई थी कि कभी भला नहीं
کرنا عوام کا, ہاں. کیونکہ جسٹس منیر سے شروع ہو جائیں, تمیز الدین خان کیس سے شروع ہو جائیں, اور پی سی او حلف کے اوپر آ جائیں, اور بابا رحمتہ صاحب کے اوپر آ جائیں, ڈیم فنڈ کے اوپر آ جائیں, تو ہمیشہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہی دیکھنے کو ملا ہے. اور ہر کسی کا یہ شوق تھا کہ ایس ایچ او بن جائے, چھاپے مارے اسپتالوں میں, باہر جائے, اور 3-4 ایم پی ایز تو میں ویسے ہی فارغ کر دوں گا. ثاقب نثار صاحب کا یہ گولڈن کوڈ تھا. تو بات یہ ہے کہ دے ڈیزروڈ اٹ ریچلی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہونا یہی چاہیے تھا. لیکن ہم نے اب دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوگا, کیونکہ ابھی تو تھرون پہ یہ الائنس بیٹھی ہوئی ہے جس طرح بھی. کل کو خان صاحب کی طرح کا یا کوئی اور آدمی جس کو آٹوکریٹ بننے کا بہت شوق ہے, اگر وہ انہی طرح میم کے اوپر آ کے بیٹھتا ہے, یا کوئی اور ڈکٹیٹوریل نیچر کا بندہ آتا ہے, تو وہ ان لاز کا کیا حشر کرے گا, یہ بہت بڑا سوال ہے. سر میں سیجو صاحب کو ہوں ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਅੱਜ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 75 70 ਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ महसूस कर रहे हो? चलो मैं बिल्कुल यंग महसूस कर रहे हैं. नहीं, आज हमने आपके लिए बड़ा खाने का अरेंजमेंट किया. मैं आपको पता आपकी सालगिरह बनाई जाएगी बाज़ाब्ता. नहीं वो तो पहले भी आप करते रहते हैं. नहीं केक भी कटिया जाएगा तो होर भी बहुत कुछ है, मैं दस नहीं सकता पब्लिकली. ओके यानी सारा कुछ जड़ा है ना वो पब्लिकली दसना मतलब है कि जरूरी नहीं हलाल है. मैं पहले दस हर चीज़ जो है वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक है اور اخلاقیات کے مطابق بھی ہے. آپ سمجھیں تھائی ایئر ویز میں ٹریول کر رہے ہیں تو حلال فوڈ کا بتانا پڑے گا. اچھا سر, یہ 27ویں یعنی ترمیم کے بعد جو میں نے سوال کیا, اسلام آباد کی فضاؤں میں ایک بڑی سراسیمگی, یہی کہی تھا, سراسیمگی جو بھی بڑا اوکھایا لفظ ہے, اور ہر بندہ دوسرے کے کان میں کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, انگلش ایکسنٹ میں جو ہے نا, جو لوگ انگلش زیادہ انگلش میڈیم میں پڑھے ہوئے ہیں وہ نہیں, اردو دے اوکھے لفظ بولنا مشکل ہوتا نا واسطے, تو ٹھیک ہے لگ گئی. یہ وہ ٹائم پر آنے کا بدلہ لیا. بلکہ ہاں جی, بلکہ نور اللہ صاحب اور میں ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک دوست ہیں ہمارے, ان کے پاس وہ دس نہیں سکتے وہ گلاں جو اتنے ہو رہی ہیں. یار یہ دیکھیں, یہ ہے نا جہاں جو یہ خدشات کی بنیاد پہ یا خواہشات کی بنیاد پہ خبریں گھڑنا, جو کچھ زمینی حقائق ہیں وہ سامنے ہیں. ہاں 27ویں یعنی ترمیم میں کس کو فائدہ ہوا ہے سب کو پتہ ہے. تاحیات وہ کس کو ملا استثناء وہ سب کو پتہ ہے. پوٹن کے بعد ہمارے صدر صاحب ہیں, اور میرے خیال دنیا میں کسی آرمی چیف کو تو میرے خیال کوئی ایک بھی نہیں ہوا جس کو یہ فیلڈ مارشل جس کو فیلڈ مارشل استثناء, یہ فیلڈ مارشل نو استثناء یا آرمی چیف نو استثناء, یہ فیلڈ مارشل. ہاں اچھا, اور اس میں 48 والا وہ پورے دونوں قسم کے استثناء میں پچھلی دفعہ میرے خیال بات ہو چکی ہے اس پہ. اور دوسری یہ بات یہ ہے کہ جناب یہ جو چیک اینڈ بیلنس کی جو بات کی جا رہی ہے کہ جناب تینوں جو ہمارے ادارے ہیں, انتظامیہ, مقننہ انتظامیہ اور وہ جو عدلیہ اپنی حد میں رہے, تو یہ اگر اس کو دیکھیں چیک اینڈ بیلنس کو, تو عدلیہ نے صرف ان معاملات میں مداخلت کرنی ہوتی ہے یہاں وہ سمجھ رہی ہے کہ قانون یا آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. لیکن یہاں اپنی خواہشات کے مطابق جو تشریح کی گئی ماضی قریب میں, بلکہ یہاں وہ مولوی تمیز الدین کیس کا بھی سامنے آیا معاملہ, وہ بھی کہ مولوی تمیز الدین کیس کے حوالے سے ایک نا بڑی غلط فہمی ہے. انہوں نے جو اگر دیکھا جائے نا آئین اور قانون کے مطابق جسٹس منیر کا فیصلہ جو ہے جسٹیفائڈ ہے. ہاں اس میں سے نے کہا جناب ریٹ جوڈکشن ہے ہی نہیں, اختیار ہی نہیں ہے. انہوں نے ویسے دھیان پوایا, انہوں نے ویسے وہ کیا تھا, لیکن اس سے ہوا کیا, لیکن وہ نافذ العمل قانون تھا ریٹ جوڈکشن والا, اس کو اس انداز میں نہیں چھیڑا جا سکتا. اس نتیجے میں پھر وہ 200 کیس آیا, پتہ نہیں کتنے مقدمات, کتنے قوانین ایسے تھے جو اسی تناظر میں دیکھے گئے, اور سارے ہی وہ جناب پھر وہ یہاں پھر بعد میں نظریہ ضرورت آیا کہ جناب نہیں وہ ٹھیک تھا ہمارا فیصلہ, لیکن یہ والے قانون نا یہ کنٹینیو کریں گے. اس طرح کی یعنی یہ کہنے اب آئینی بونگی, عدالتی بونگی ماری گئی 2 نمبر. اچھا ٹھیک. اور اس کے بعد جو دوسری بات ہے کہ یہ انتظامیہ کے پاس تو اختیار نہیں کیا, یہ جوڈیشل کمیشن کے پاس اختیار کیا. جوڈیشل کمیشن کی ترتیب دیکھ لیں آپ, کتنے اس میں جج ہیں. حکومت بھاری پہ دی, اور حکومت کیسے بھاری پڑ گئی اس میں, وزیر قانون کیسے بھاری پڑ گئی, اٹارنی جنرل, وزیر قانون, ایک پاکستان بار کونسل کا ممبر, 2 سپریم کورٹ کے, 2 آئینی عدالت کے, ایک انہوں نے نیا لانا ہے 5, یہ 3 ہے وہ 5 ہے, باقی جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ تو 2 ہیں.
एक इंडिपेंडेंट है जो खतून होगी या दो कोई पार्लियामेंटेरियन हो गए, यानी तो ये कैसे हो कि 13 गिन लें 3 आप? तो 2 5 2 7। हाँ, इसमें तो वो आगे जा रहे हैं। वो अच्छा, जो चलो। जज जो हैं उनकी जजों की तादाद ज्यादा है। अगर इसमें सवाई कोर्ट्स के, हाई कोर्ट्स के मामले होंगे तो वहाँ हाई कोर्ट का जज जाके बैठ जाएगा। अगर वहाँ आईनी बेंच है तो आईनी बेंच का जज भी जाके बैठ जाएगा। इसमें वो तो चेक एंड बैलेंस वो उस तरह वो जो उन्होंने कहा ना कि होल्ड कर लिया शायद इंतजामिया ने, ऐसा नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि जज इंतजामिया के साथ मिल जाए। मिल जाते। ये जो पिछला जुडिशल कमीशन था उसमें कुछ जजों में तकसीम थी, हाँ जी, और जो तकसीम करने की वजह थे वो 2 जज जो थे वो मंसूर अली शाह साहब तो किसी बात पे नहीं आते थे। वो तो बार बार उन्हें कहा गया कि जनाब अगर आपको 26वीं आईनी तरमीम से कोई मसला है तो आप जनाब फुल आईनी बेंच बना लेते हैं, फुल कोर्ट का। तो ये मंदोखिल साहब की वहाँ ये थी तजवीज़ थी। वो कहते नहीं जनाब हम इसको मानते ही नहीं, यानी घर से ही ये सोच के आए हुए हैं कि 26वीं आईनी तरमीम जो है ये इख्तियार ही नहीं था पार्लियामेंट का। अब ये वाले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जज हैं, हाँ जी, बल्कि 5 आज तो 5वें ने भी वो दी है ना, इंट्रा कोर्ट अपील में दरखास्त दिया कि जनाब ये आप ना सुनिए, आप नहीं सुन सकते, वहाँ भेज दें। तो ये इनको किसने ये इख्तियार दिया जबकि उसका भी जुडिशल रिव्यू हुआ ही नहीं है। और जुडिशल रिव्यू करना है आईनी अदालत ने। और यहाँ ये कि आईनी अदालत उसी आइन के तहत तख्लीक की अदालत, और भाई मेरे सारी ही अदालतें उसी आइन के तहत तख्लीक की हुई हैं। हाँ, पहले जो अदालतें हैं वो घरों ही पैदा हो गई हैं ऐसी, बस उन्होंने लगता है जिਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। बाहरों लेके कितों ही ऐसी अदालत ऐसे आइन। और ये पीसीयू के तहत हल्फ उठा के जजों ने जिसकी वफादारी का हल्फ उठाया हुआ था उसकी मंजी नहीं ठोकी इन्होंने। ये जो मुशर्रफ वाला मामला था, उਦੋਂ तो इफ्तिखार चौधरी पर्सनल हो गया। नहीं आपने यार पर्सनल वाली क्या बात है, पर्सनल तो वो बाद वाली बात हुई ना। नहीं, वो बात जो है ना, जो मेरी बात सुने, वो जो पीसीओ था ना, सारे पीसीओ के तहत जज थे, सिर्फ एक चीफ जस्टिस थे जिन्होंने जब चीफ जस्टिस बने हैं तो उन्होंने आइन के तहत हल्फ उठाया था। बाकी सारे पीसीओ वाले जज थे जिन्होंने ये फैसला दिया था उनको मुअत्तल करने के खिलाफ, जो हेड कर रहे थे वो भी पीसीओ के तहत हल्फ उठाया हुआ था उन्होंने, रमदे साहब ने। पूरे बेंच के आप देख लें, तरतीब देख लें, सारे पीसीओ वाले जज थे। ये जजों की जो तरबियत है, जो साइकी है, वो पिछली दफ़ा मैंने अर्ज किया था, वो वही है जो जस्टिस यकूब अली खान साहब कह गए हुए हैं कि मौके की तलाश में रहें, जब मुनासिब मौका मिले आइन का झंडा काट था तो आइन का झंडा उठा लें। यानी आपके ख्याल गन पॉइंट पे अगर आपसे कोई फैसला लिया जा रहा है, अब जो आईनी अदालत है इससे गन पॉइंट पे कहाँ फैसला, यानी मेरी एक मोटी सी सुली बात है कि ये जो आइनी बेंच है या सॉरी आइनी अदालत है, ये पार्लियामेंट का इख्तियार जो है आइन में तरमीम करने का वो सेटिसाइड कर सकती है। ये बिल्कुल, अगर वो तशरीह करने का इख्तियार तो इसके पास है ना। हाँ, अगर वो समझते हैं, पहली बात ये है कि हमारे आइन में कोई बुनियादी ढांचा नहीं है हाँ, कि जिसके ऊपर इसको जिस मियार तो ये सब आप ही गान वाले, आप ही जान वाले, आप ही ढांचे बढ़ाते, आप ही जिस पैमाने पे आइन को तोला जाए, हाँ, वो पैमाना नहीं है हमारे यहाँ। जड़ी इन्हां दे घर चीज आ रही होवे उत्थे जनाब ये आइन की तशरीह इन्हां दे हक च हो जांदी। खुद ही 90 की दहाई से पहले तो यही था कि जनाब ये साकिब निसार भी इस बात के हामी थे कि जनाब पार्लियामेंट के पास मुकम्मल इख्तियार है, जो दिल करे वो तरमीम कर सकती है, बल्कि वजाहत कर दी गई है आइन में, ये भी लिखा हुआ कि जो चाहे, कोई पाबंदी नहीं है, बुनियादी ढांचे ढूंचे का चक्कर ही कोई नहीं है 238 वो 9 में, अच्छा, कि जो चाहे तरमीम कर सकती है और उसका जुडिशल रिव्यू नहीं हो सकता, अदालती जायजा नहीं लिया जा सकता। हाँ, वो जो फौजी अदालतों वाला केस था उसमें 4 जजों ने ये फैसला दिया हुआ है, बाकी उन्हें बुनियादी ढांचे को माना हुआ है, 4 ने कहा कि नहीं, उसके बाद जो दिल करे। पाकिस्तान दी हिस्ट्री अगर देखो तो अदलिया दा ते हाल होई, ये बता दा की पता अच्छा, चलदा, उसमें या बंदे दा की पता चलदा। खोसा साहब भी थे, नासिर मुल्क साहब भी थे, और फिर इकबाल हमीद रहमान साहब भी थे, हमीद रहमान के साहबजादे। हाँ, हमीद रहमान की जजमेंट है, हमीद रहमान की जजमेंट को ही फॉलो किया था इकबाल हमीद रहमान ने अपने वालिद की, कि जनाब जो चाहे तरमीम कर सकती है पार्लियामेंट, उसके पास इख्तियार है, कोई बुनियादी ढांचा नहीं। सही। तो अब ये जो जज जाके पहले ही इन्होंने कैसे ये तसव्वुर कर लिया, इन्होंने हल्फ क्या उठाया हुआ है आइन की पासदारी का, इन्होंने ये लिखा हुआ कि जनाब तरामीम के बगैर आइन की पासदारी करनी है हमने। आइन वो जो होता है जो पार्लियामेंट जो नाफिजुल अमल हो, जो पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया, सदर ने मंजूरी दे दी, गजब नोटिफिकेशन जारी हो गया, अल्लाह खैर सलाह। अब जनाब अगर ये कहे कि सर कोई किताब नहीं है, हाँ, ओ भाई डाउनलोड कर लो,
ਅੱਛਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰਮੀਮ ਸਮੇਤ ਮौजूद है ना, वो जारी कर दिया उन्होंने। अब ये जज साहबान जो है और इनकी जो अच्छा एक ना शायद उसमें एक और चीज़ है, चेक एंड बैलेंस वाली जो बात है उसमें एक और बड़ी जो 200 है ना आर्टिकल, उसमें अंधाधुंध नहीं है। एक तो जुडिशल कमीशन में जाना है ना मामला, वो फैसला करेगा किस जज ने किस हाई कोर्ट से में ट्रांसफ़र होना है। दूसरा ये कि ये नहीं है कि पहले तो ये सुनने में आ रहा था ना उस जज को फारग कर दिया जाएगा जो नहीं जाएगा, अब उसमें वो कर दिया, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला जाएगा, वहाँ उसको सफाई का पूरा मौका मिलेगा, वो बताएगा जनाब इस वजह से मैं नहीं गया। सही। अगर वो मुतमिन होती है जुडिशल काउंसिल जो है उस पर वो बच जाए। और दूसरी एक और सर मैं चीज़ छोटी सी वजाहत कर दूँ, ये बड़ा दिलचस्प नुक्ता है, अगर उसको ना उसका जो 200 का सब आर्टिकल 2 है ना, वो एक और चीज़ भी बयान करता है, वो ये कि किसी हाई कोर्ट के जज को, ऐसे जज को दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता जो दूसरी हाई कोर्ट में जाके चीफ जस्टिस से सीनियर हो जाए। अब ये कह रहे हैं कि जनाब हमें भेजा जा रहा है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान के फिर जो आगे सर्किट बेंच है, इलाके बेंच हैं, वो दूर दूर है, वहाँ भेज दिया जाएगा, ज़ाहिर है फिर वो तो वहाँ के चीफ जस्टिस की स्वाबदीद होगी ना कहाँ बेंच में भेजते हैं। जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, अब 2 दिसंबर को इजलास हो रहा है जुडिशल कमीशन का, जिसमें मुस्तकिल चीफ जस्टिस का वहाँ फैसला होना। तो जो अगर मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वहाँ पे वो नहीं बनते चीफ जस्टिस मुस्तकिल, नीचे वाले आ जाते हैं, तो इन जजों का बलूचिस्तान हाई कोर्ट में ट्रांसफर ही नहीं हो सकता। अच्छा। मौजूदा चीफ जस्टिस इनसे सीनियर है सबसे, वो क्या है मौला खेल उनका नाम है, मौला खेल समथिंग। बाकी जो है वो सारे 2022 के अपॉइंटी हैं, 2022 में अपॉइंटमेंट हुई है उनकी। सही। वो सारे ही इनसे जूनियर है, उनके ऊपर जाके बैठ ही नहीं सकते ये। इन्होंने पहले से ही ये पता नहीं किसने बता दिया, पहले से ये सोच के बैठे हुए हैं कि जब हमें बलूचिस्तान भेज देने इन्होंने। ये जातियात का मामला है सर जी, कोई आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, अदलिया की आजादी का इशू कोई नहीं है। वो कहते हैं 5 साल हो जाएंगे तो फिर रिजाइन देंगे। अच्छा अभी देखिए, अभी मोहसिन के हाँ ये देखे ना, सिर्फ मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं उनके 5 साल पूरे हुए, बाकी सबके कुछ के दिसंबर में होने हैं, 2 के, बाकी जो वो 1 साल बाद होने। इतनी देर इंतजार, ये मामले को लटकाना चाहते हैं। एक का बीच में जाली डिग्री वाला मामला भी, वो भी केस लग गया हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। देखिए वो क्या बनते हैं, वो कंटिन्यू करते हैं, मतलब सियासतदाना ने फिर मक्कू सही ठहराया ना। ये बिल्कुल ये इनका आईनी अदालत में जाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर देना, जो वो हज़फ हो गया हुआ है 84 184, आप देख लें वहां कांटा लग गया हुआ है, उसके तहत जा रहे हैं। और साथ हवाला दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट रूल्स का, ऑर्डर पता नहीं 22 पता नहीं सब रूल पता नहीं कितने क्या क्या। अभी थोड़े देर पहले सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम हुई है, वो 81 84 वाले तो उन्होंने वैसे निकाल दिए बीच में से, डोरे हो गए। ये सिर्फ सियासी मकासद के लिए जनाब हम एक पूरी तकरीर लिखेंगे 265 सफ़ात की, तो फिर जनाब चपड़कनातिये जो हैं हमारे वो बैठेंगे उस पे और एक एक लाइन के ऊपर जनाब वो विलाग करेंगे, और ये राय माहवार होगी, हमारे हक में बड़ा जुल्म हो गया, आइन का तिया पांचा हो गया। सही। ये सारा इशू है। अगर आइन और कानून की, जब यही मोहसिन अख्तर क्या नहीं 2 को अगर इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाए तो मैं क्या कहूँ, मैं कुछ कहने लगा था अपने आप को, अगर ना जाए मुझे पकड़ लेना। मैं वैसे कहते हैं तुझे कहने लगे। अच्छा ठीक सर। अच्छा, उनके कुछ जो सब एतराज़ात जो स्टैंड रिटायर्ड का इशू है ना, कि जी अब वो नहीं होगा, वो रिटायर्ड तस्वुर नहीं होगा, जज जो ट्रांसफ़र के अहकामात नहीं मानेगा। अच्छा हाँ, उसके बाद ये है कि वो चला जाएगा जुडिशल कमीशन में, उस पे कौन सा, हाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, सॉरी हाँ, तो उसमें वो कह रहे एतराज़ात उठा रहे हैं कि ये भी तज़हीक है जज की कि उसको उधर देखे ना आपने उसको, और किसी इज्जत नहीं, उसको भेजा जा रहा है उधर, वो वहाँ पे जवाब दे होगा, पूछा जाएगा भाई आपको क्या मसला है, कि आपको क्यों नहीं जाना चाह रहे। आज जैसे जिन्होंने जवाब लेना है वो भी जज ही हैं। हाँ हाँ, तो एक भी इंतजामिया का बंदा नहीं है। हाँ, तो उसमें कानून भी नहीं है उसमें, जाहिर है वो काउंसिल जो भी डिसाइड करेगी ऑब्वियसली, मतलब उसको आपने तस्लीम करना है या खुद से रिजाइन कर देना। फिर यही अब 2 महीने बाद करेंगे, अभी नहीं।
ابھی کیونکہ وہ ان کو مراد نہیں ملنی. وہ 5 سال جب تک آپ نہ کریں. ویسے یہ کام جو ہے گورنر پنجاب تھے ہمارے رپورٹڈلی کھوسا صاحب, تو زرداری صاحب نے کہا کہ ریزائن کر دو, کہندا کوئی تھوڑا جہا ٹائم رہن دیو, میں پکی ہو جائے گی, پینشن لگ جائے گی میری. انہوں نے یار شرم کھا گئی, تو کیڈا بڑا آدمی ہے. تو یہ یہ بھی وہ جو جب وہ ٹیپ اسکینڈل آیا تھا, قیوم صاحب نے ہمیں نہیں بتایا تھا, ہم گئے تھے, انہیں ریزائن کرنا تھا. جی وہ ایک گاڑی میں بیٹھ کے میں نکل گیا تھا, وہ یاد ہوگا جھنڈے والی گاڑی میں, جس کے بعد ہم نے خبر دی تھی نا اب یہ ہو گیا. تو ملک قیوم نے دے دیا تھا, راشد عزیز نے نہیں دیا تھا. پھر ہم ملک قیوم صاحب کے گھر گئے تھے, یہ جو یہ روڈ والا ہے, تو انہوں نے کہا تھا نا ابھی وہ کہتا ہے میں دسمبر میں دوں گا, تھوڑی دیر بعد دوں گا, کیونکہ پھر میری وہ مراد پینشن پتہ نہیں کیا کیا مل جائے گا مجھے. وہ بالکل ایسے ہوتا ہے یہاں پہ, ہاں ایسے ہی ہے. تو جو ترامیم ہے آئین میں, اوبیسلی پارلیمنٹ کا ہی استحقاق ہے دنیا بھر میں, جو پارلیمنٹ چاہے گی. لیکن وہ سر ایک بات کہتے ہیں کہ جی ہم دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہیں, اور اس وجہ سے ہمیں یہ مطلب ہمارے ساتھ ہی ہوگا, ان کے ساتھ باعث ہے یہ سارا جو چیزیں کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہیں؟ نہیں لگتا تو نہیں ہے. دیکھیں ڈٹ کے کھڑا ہونا, اوکے کہ آؤٹ آف وے جا کے ہم کر رہے ہیں یار سارا کچھ, یہی کہہ رہے ہیں, اور کہ آؤٹ آف وے جا کے نہیں کر رہے تھے وہ سارا کچھ. سوری معافی چاہتا ہوں, بار مداخلت کر. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں نا, اب یہ نئی چیزیں ہیں, نیا دور ہے جس میں کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ہم خلاف ڈٹ کے کھڑے ہیں. تو ماضی سارا دیکھ لیں کیا تھا, کہ کون ڈٹ کے کھڑا رہا ہے, کس نے ان کے آگے لیٹ کے پھر یہ فیصلے دیے, چیزیں کی. اگر جو ان کے ایک پارٹی ہے تحریک انصاف, جو اوبیسلی وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہے, یا وہ بھی چاہ رہے ہیں ہم بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں, ہم بھی, وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. ہاں بالکل. تو ڈٹ کے کھڑے ہیں, تو وہ تو آپ کی جو پارٹی ہے اور یعنی جو چیف ہیں عمران خان صاحب, ان کا صاف ظاہر ہے وہ کس طرح سے اقتدار میں آئے. جو کچھ ان کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے جھوٹ بولنے کا کہا, انہوں نے بولا, جو بھی جھوٹ کا. یعنی یہ جو کیس چل رہا ہے, شہباز شریف نے ان کو حتیق عزت کا وہ دعویٰ کیا ہوا ہے 10 ارب والا. تو پاکستان میں میرا خیال ہے جو صاحب کو زیادہ پتہ ہوگا, ہمیں تو کوئی کیس ایسا نہیں ملا کہ کسی کو حتیق عزت کا دعویٰ کیا ہو, جیتا ہو, تو اس کو ہرجانہ بھی ملا ہو. وہ چھوٹے موٹے ایسے ہیں, لیکن ایسا کوئی قابل ذکر کیس نہیں ہے کہ جس میں حتیق عزت کا وہ ملا ہو, یعنی ہرجانہ ملا ہو. عدالت نے فیصلہ دیا اور پیسے جمع ہو گئے ہوں کہ جی یہ پیسے اب آ گئے. تو بھائی یہ پھر کس کا کام ہے؟ عدالت کا کام ہے نا. اپنے آپ کو ثابت کریں ججز سب کہ ہم بھائی مطلب انصاف پسند ہیں. اور دیکھیں اصل میں تو ان کو میرا خیال ہے کہ وہ جو لبرٹی تھی نا, کہ جو جی میں آیا تو خوب کھیلا, جو دل سے اترا تو توڑ ڈالا, وہ کہتے ہیں کہ وہی چاہیے سن. وہ واپس مانگ رہے ہیں, وہ اسی طرح کی پاورز مانگ رہے ہیں. پیدا ہوتا ہے ایک اختیار اپنے پاس سے, آپ ہی سو موٹو بھی لے لیتے ہیں, سو موٹو پاور ہی نہیں ہے ان کے پاس, ہائی کورٹس کے پاس. بالکل دیکھیں نا, وہ سپریم کورٹ کی پاور تھی چیف جسٹس کی, تو اس میں بھی اب وہ اچھا ہو گیا کہ اس کا صاحب آپ جا کے سو موٹو کروا دیں سن اپنے دوست ججانے کو. اللہ دی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا. اچھا, سو موٹو کے کتنے نقصانات ہوئے ہیں, کیا کچھ ہوا, کتنے بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ زیرو ہو گئے. سو موٹو ہر چیز پہ لیا اور تباہی مچا دی. اب یہ ساری چیزیں جو ہے لوگوں کے سامنے, لوگ دیکھتے رہے کہ عدلیہ کیا کرتی رہی ہے. اور اب اگر کوئی ترمیم ہوئی ہے تو اگر اس میں کوئی نقص رہ گیا, کوئی ایسی چیز ہوگی, تو وہ مطلب حرف آخر تو نہیں ہے. پھر کل کو پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ جی اس میں یہ نکات جو ہیں وہ درست نہیں ہے, یا اس کا یہ مسئلہ آ گیا سامنے تو اس کو ٹھیک کر لیں. جو آپ مطلب پارلیمنٹ میں رہیں, پارلیمنٹ میں جو پارلیمنٹ دی ہوں, اللہ کرے کہ باقی بھی پارلیمنٹ دی مان لینا. کیوں خاصا کیا خیال ہے؟ ہاں جی سر, یہی گل ہے. پہلی بات تو یہ کہ میں پچھلی دفعہ بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ عادتیں ڈالی گئیں. پہلے ان سے کام لیا جاتا رہا, بھائی لوگ لینے. ہاں جی, تو اور کون لے سکتا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ یہ پچھلے 20 سالوں میں یہ سٹیک ہولڈر بھی بن گئے اقتدار کے, شیئر ہولڈر بن گئے. جب شیئر ہولڈر بن گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو ایگزرٹ کرنا شروع کر دیا. وہ آپ چاہے ثاقب نثار کو دیکھ لیں, چاہے افتخار چودھری کو دیکھ لیں, چاہے وہ چیف جسٹس ہوتا تھا گلزار, جی ڈگری بھی مشکوک تھی, ٹھیک ہے.
تو وہ خدمات بھی سر انجام دیتے تھے. ایک خدمت سر انجام دیتے تھے 7-10 سو موٹو کے نام پر اپنے جو ذاتی مفادات والی چیزیں ہیں ان کو جو ہے ایڈریس کرتے تھے. ہاں وہ آپ اس میں چاہے دیکھ لینا کون وہ ایک دن دوست بتا رہے تھے, آپ ہی بتا رہے تھے, وہ عائشہ احد والا کیس کس طرح یعنی کہ ایڈریس ہوا. یہ سارے ڈرامے, پھر ڈیم اور پتہ نہیں کیا کیا, سموسوں کی قیمتیں, چینی کی قیمتیں, کیا کچھ نہیں ہوا. تو یہ اقتدار کے شیئر ہولڈر بن گئے. تو چلیں اسٹیبلشمنٹ نہیں کیا ہوگا تو اسٹیبلشمنٹ نے ہی کیا ہے, تو آپ کو آپ کی اوقات دکھا دی ہے کہ آپ جس کام پر تھے, جس کام کے لیے رکھا تھا وہی کرو, وہی کریں. اور میں اس ایسے کسی قانون کو نہیں مانتا جس میں یہ کوئی بھی شخص یہ کہے کہ میں پارلیمنٹ سے سپریم ہوں, میں اس کا بنایا قانون جو ہے وہ پارلیمنٹ بری ہے اچھی ہے, یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. ہاں وہ کہ جی ہاں جی میں ماورا ہوں, مجھے چھیڑا نہیں جا سکتا کیونکہ میں جج ہوں, کیونکہ میں جرنیل ہوں, کیونکہ میں صحافی ہوں, کچھ بھی آپ کہہ دیں کہ جی یہ پارلیمنٹ کو یہ میں استحقاق نہیں دے سکتا. نہیں جی, پھر ہمارا پارلیمنٹ سے بھی اعتبار تو بعد میں اٹھے گا, آپ سے پہلے اٹھے گا. تو یہ ہمیں کم از کم ایز پبلک یہ ریزسٹنس دینی چاہیے. اور ریٹائرڈ جج جاوید اقبال جی سمجھ جاتے ہیں جی اس نے جو کچھ کیا, میں آپ کو بتاؤں وہ جو جاوید اقبال ہے, وہ جو نیب کے چیئرمین کی بات کر رہے ہیں, وہ ایسا کوئی ننگے ملت شخص ہے. باقی تو جو اس کی ننگے ملت والی چیزیں ہیں وہ آپ نے دیکھی ہیں. یہ وہ شخص ہے جس کی حرکتوں کی وجہ سے پی ٹی ایم بنی. یہ تھا نا وہ کیا لاپتہ افراد کا, اس نے وہاں جو حرکتیں کی ہیں اس کی تمام کی ذمہ داری, کیونکہ اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ تھا, لاڈلا تھا, اس کی حرکتوں کی ذمہ داری جو ہے وہ ریاست کو اٹھانی پڑی, بھگتنی پڑی ہے باقاعدہ. اسامہ بن لادن والی انکوائری بھی اسی کے ہاں کیا انکوائری تھی جی وہ, اور پھر کر کے پھر رکھ لی, دکھانی کسی کو نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ شخص تھا کہ اس نے بس, اب میں اس غیر اخلاقی اس کی سرگرمیاں جو اس نے حرکتیں وہاں پر کی اور جس کی وجہ سے وہ ہمارے بھائیوں نے جو عام لوگ تھے انہوں نے ریزسٹنس دی کہ یہ ہماری خواتین کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کیسے کر سکتا ہے, یہ اس پر کبھی بات کریں. یہ ایسے غلیظ لوگ تھے. میں تھوڑی سی اس میں جی پلیز, یہ جو کر رہے تھے نا تابع دار مکمل بنے ہوئے تھے, ان کی ایک تو وہ خاتون والی تھی نا, وہ طیبہ والی, اور بھی جب یہ جج تھے نا, یہ آئے تھے لارڈ جوڈیشری سے, وہاں سے لے کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تک اور پھر سپریم کورٹ کے جج بننے تک, ان کی اسی طرح کی داستانیں ہیں. مجھے ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ جو ہے وہ نرسوں والا وہ بھی بن گیا ہے فلاں, تو میں نے اس وقت نے مجھے بتایا, بعد میں مجھے بتایا کہ یہی تھا جس کا سر میں اس کو کھول کے بیان نہیں کرنا چاہتا کہ کوئی خاتون پیش ہوئی تو جی اس کا پردہ اٹھا کے شکل دکھاؤ ذرا, اور حکمت بھی فرماتے تھے جناب, فلیٹ بھی لیا ہوا تھا. اچھا خیر, یہ گندے لوگ تھے. گندے لوگوں کو پالا کس نے, اس میں اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو معافی نہیں دلوا سکتی. یہ تمام گندے لوگ ان کی ہی چوائس کیوں ہوتے ہیں اور بعد میں ان کے گلے پڑے. ٹھیک ہے, تاکہ کھڑا اب انہوں نے سمپل سا معاملہ ہے, ڈس اون کر دیا ہے پارلیمنٹ کے ذریعے, انہوں نے تھوڑا سا کٹ ٹو سائز کر دیا ہے کہ جناب آپ کا یہ کام نہیں تھا. اب دیکھیں نا, جرتوں کو سلام نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں ہوئی ترمیم کو جو آئین کا حصہ بن گئی ہے اس کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں, اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں. پھر آپ اس سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے, وہ ثاقب نثار, وہ آپ کا میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا, وہ جو وزیر اعظم ہے وہ خفیہ ملاقات کرتا ہے نیب ترامیم کے حوالے سے. اس نے کہا نہیں جی یہ آپ نے اگر کیا تو ہم اڑا دیں گے. کیوں؟ وہ باجوہ کہہ رہا تھا کہ یہ نیب میں ترامیم نہیں ہونی چاہیے, تو اس کی گیم کھیل رہے تھے. پھر آہستہ آہستہ یہ سیریس ہوتے گئے, ہم تو بڑی چیز ہیں, تو اس میں سب کے دل میں بے ایمانی سے کی ہے سب نے ترامیم, ایسی کوئی بات نہیں ہے ایمانداری سے کی ہوئی ہوں. لیکن بھائی آپ کے حوالے سے آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. آپ نے کیا کیا ہے اس ملک کے ساتھ؟ آپ اپنے سیاسی کھیل کھیلتے رہے ہیں, اپنے اقتدار میں حصے دار بنتے رہے ہیں, کیا کیا نہیں آپ نے کر کے دکھایا. مجھے آج بھی یاد ہے وہ ڈیم فنڈ میں کو پوچھے گا جنرل باجوہ سے کہ وہ اپنے پوری فوج کی ایک دن کی تنخواہ جناب اس کو دے دی, کس قانون کے تحت دی ہے آپ نے؟ کہاں ہے وہ ڈیم؟ کیونکہ پہلا پورا ہفتہ جو ہے وہ پیسہ کوئی اکٹھا نہیں ہوا. ہاں جی, تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب کچھ پیسے لیکن کچھ تاکہ کوئی الٹیریئر موٹیوز تھے نا جو مل کے کر رہے تھے. تو وہ اگر آپ نے دوبارہ ملنا ہے تو ابھی مزمل بھائی نے ایک بات کی کہ کل کو کوئی اور ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ کا کوئی شخص آ جاتا ہے تو جس طرح کی یہ ترامیم ہو گئی ہیں وہ بھی اشر کرے گا
تو یہ بات میں ان سے اتفاق کرتا ہوں, وہ اس کو ایکسپلائٹ کرے گی. کل کو یہ جوڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں, جوڑیاں چینج ہو جاتی ہیں, ہونا تو ہے, پھر ہاتھ جوڑی ہوگی. ہاں اس ملک کا شاید مقدر یہی ہے. پھر یہ والے جج کہیں گے, یہ والے ہاں کہ جناب یہ احمد ترمیم نہیں کر سکتا. ہاں یہ دوسرا گروپ آ جائے سر کھیڑ ہی جا رہی ہے, کھیڑ ہی جا رہی سب حضرات کا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ اس وقت آن ڈیوٹی ہیں, کچھ آف ڈیوٹی ہیں. آف ڈیوٹی والے ناراض ہیں, ہم سے کام لیں, ہمیں اختیارات دیں, بس اتنا کا معاملہ ہے. بے ایمان سارے ہیں. ہاں نہ ترمیم اچھے نیت سے ہوئی ہیں ہاں اور نہ ترمیم کا شکار ہونے والے اچھی نیت میں ہیں. اچھا ویسے پارلیمنٹ وسوسے نیت پہ شک نہیں, ہاں وہ نہیں کیتا جا سکتا, وہ لکھا ہوا کہ مفاد عامہ میں یہ کیا جائے. ہاں وہ تو پارلیمنٹ کی نیت کے میں نے مان لیا جی, نہیں کیتا جا اس سکتا. ملک میں سب کچھ مفاد عامہ میں آج تک ہوا ہے. ہم جہاں نہیں پہنچے نہیں ہیں, آج تک نہیں ہوا جو آئی ایم ایف کی رپورٹ سر ہے, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਓਨੈਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੈਮਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਨਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੂੰ, یار آپ مجھے ادھر بھی کیا کہ یار انڈیمنٹی سے مجھے یاد آ گیا, یہ پارلیمنٹ کے ہر شخص کو سمیت یہاں پر دوست بیٹھے ہیں, کوئی اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے کس کو انڈیمنٹی. ہاں دے دے ہاں کر سکتے, دے سر, بڑا اہم معاملہ ہے یہ جو قانونی نقطہ نہیں. جو پرویز مشرف صاحب ہے نا, نہیں اب والی نہیں سن لے پہلے وہاں سے دیکھ لے نا, جو پرویز یہ جو عدلیہ کی بات کی جا رہی ہے نا, پی سی او کے تحت فلاں یہ وہ, جو ارشاد حسن خان صاحب پی سی او جج تھے نا, سب کو پتہ ہے نا, یہ جب یہ ججمنٹ دی ہے نا انہوں نے کہ 3 سال ظفر علی شاہ پرویز مشرف کو, تو میری ان سے بات ہوئی اس بینچ کے کچھ لوگوں کے ساتھ. انہوں نے کہا ہم نے یہ سوچا کہ اگر یہ 3 سال والا جہاں وہ اگر ہم نے اس کو نہ دیا تو اس نے تو بیٹھے سے رہنا ہی ہے. اگر ہم یہ 3 سال تک اس کو محدود کر دیں تو یہ الیکشن کروانے پہ پابند ہو جائے, 3 سال بعد جمہوری سفر شروع ہو جائے گا. یہ ان کا مطمع نظر تھا ان ججوں کا. یہ جو روشنی کا حکمت جو ہے طلوع ہے, یہ انہوں نے حکمت کا مظاہرہ کیا تھا کہ 3 سال چلو ٹھیک ہے, 3 سال بعد جمہوری سفر. حالانکہ ہم نے یہ سنا کہ ہوئے نا جو آئین پر عمل کرنے کا مظاہرہ کرنا چاہیے عدلیہ کو. نہیں اس پہ کیا کرتے, وہ اگر وہ فرض کرے وہ کر دے, کیا کرتے, وہ ان کو پکڑ کے اندر کر دیتا. نہیں گئے نا, کچھ گئے, کچھ رہ گئے وہاں پہ, اندر تو کوئی نہیں. اور جو وہ ایک طرح سے اوسریسٹی ہو گئے نا پہلے دن جب گئے ہیں وہ سید زمان صدیقی اور سارے جتنے بھی لوگ گئے تھے. سید زمان صدیقی دی عزت بھی تو ماڑی موٹی ہے نا, ماڑی موٹی کیوں. ہاں اور اچھا ویسے آپس کی بات ہے, سید زمان صدیقی صاحب جو ہے نا یہ ضیاء الحق کے دور میں, ہاں اور اس سے وجہ تو کیا میں ماڑی موٹی, اس وقت پی سی او آ چکا ہوا, میں ہی کہا کہ ماڑی موٹی. جتنے بھی اس وقت جج تھے نا جن کو نکالا گیا تھا, ساروں نے کبھی نہ کبھی پی سی او کے تحت طلب اٹھایا ہوتا تھا, اور اٹھایا ہوا تھا سب نے, کوئی بھی ایک بھی نہیں تھا ایسا. مطلب پھر مطلب ہے ٹھیک نہیں ہونا, اینجی چلنا, مطلب اینجی چلنا ہے کام. سر بات بغیر لگی لپٹی میں کرنا چاہتا ہوں. کرو. وہ جی ہم نے حکمت سے وہ جو کوٹ کر رہے ہیں جسٹس راشد عزیز خان کی, ارشاد حسن خان کہ جو حکمت نکالی, اس نے جانا نہیں تھا, ہم نے اسے باندھ دیا, وہ 3 سال بعد نہ مانتا تو پھر یہ کیا کر لیتے. لہٰذا ਭਾਣ ਨੇ ਸਹੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਡੈਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪੀਸੀਯੂ ਆਇਆ ਸੀ. جناب میں ان کا, اچھا وہ جسٹس ارشاد حسن خان کو کون نہیں جانتا وہ کیا چیز تھے, ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں. آپ کے ذمے تھا آئین پر عمل کرنا, آپ اسے ناجائز قرار دیتے, آج کیا یا ضیاء الحق کو ویلیڈیٹ کیا, وہ سب غیر آئینی ہے. اور اس کو پھر وہ جس طرح وہ انڈیمنٹی اپنے آپ کو دلواتے ہیں بعد میں ترامیم کے ذریعے, وہ بھی سارا غیر آئینی ہے. آپ کو سفر کہیں سے شروع کرنا پڑے گا. ہمیں آئین, ہمیں کسی ریفرینڈم کو ہم نہیں مانتے. نہیں ریفرینڈم کا کیا تعلق ہے آئین سے؟ ریفرینڈم جو ہے, ریفرینڈم آئین سے بالا ہوتا ہے, ترامیم سے پوری قوم کی رائے ہوتی ہے. اچھا جی سنیں, اگلی بات سنیں, اگلی بات سنیں جی سر, اگلی بات سنیں. ریفرینڈم جو ہے وہ کسی سرکاری ملازم پر لاگو ہی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس نے قابل کمال کر رہے ہیں. نہیں دیکھو سن لیں سر, سن لیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اب تو ترمیم ہوگی نا, وزیر اعظم سے وہ شروع ہوتا ہے, پارلیمنٹ کی منظوری بھی ضروری ہوتی ہے ریفرینڈم کے لیے. اس وقت یہ تھا کہ جس معاملے پہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانونی نقطے سے قوم کی رائے لیا جانا ضروری. کون سمجھتا ہے؟ سن لا,
सदर या जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव कौन किसने उसे सदर बनाया? वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। मैं दो नंबर सुप्रीम ही कोर्ट ना। के मैं यही बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा चीफ माइक तो दे दें, वो आवाज नहीं बस आने ठीक है, लगे। जब आ चीफ रही। एग्जीक्यूटिव जो है कुछ ही बोल रहे हैं। वो ये समझता है कि इस पे रेफरेंडम होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया था रेफरेंडम। अच्छा, उस पे आपको पता है कि जो उसके ऊपर ये आर्टिकल 6 लगा था 1999 वाले इनकलाब पे नहीं लगा था, जी, ठीक 2000 वो इसलिए कि रेफरेंडम के जरिए वो जायज हो गया था, पार्लियामेंट ने सुने सर मेरी बात, 2004 वाले तो लगे ऐसे। चौधरी साहब, साल वाले पे लगा था। हाँ पार्लियामेंट ने फिर कर देता ना। सर सुने मेरी बात, उसने हम पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को मानते हैं, या- जफर अली शाह केस नहीं मानते उसको। मुशर्रफ ने किया जुर्म, हाँ बिल्कुल जुर्म किया उसने, और आर्टिकल 6 लिखना चाहिए था, 1999 वाले भी लिखना चाहिए था, इसमें भी अब तो उन्होंने ये भी कर दिया। पता नहीं गल यार कर दीजिए। मेरी बात तो सुन लेना। सुने साहब एक मिनट बात सुन। लेकिन कानूनी नुक्ता जो है ना, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੁਕਤਾ ਆਪਣੀ कैसे ਮਰਜ਼ੀ कानूनी ਕਾਨੂੰਨੀ नुकता ਨੁਕਤਾ आ ਆਪੇ ਹੀ गया? ਗਣ ਵਾਲੇ ਆਪੇ हाँ, ਹੀ ਗਣ ਵਾਲੇ कमाल हो गई। ਆਪੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ कहता जी सर, ये कर सुने। सकदा उसने पीसीओ तहत रख चुका सर उसने कोई आर्टिकल 6 वाला जुर्म किया था तो उसने इंडेमनिटी ली ली अपनी थी। पार्लियामेंट से। बाद में गलती मानी थी उसने। हाँ जी, और फिर हाँ। नहीं सुनिए, मुशर्रफ ने। कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो डिक्टेटर था, उसने इक्तदार पर कब्जा किया, सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट कर दिया कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव है, सदर है, तो मैं मान लूं, जब वो आइन में ही नहीं लिखा हुआ। सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार किसने दिया है बिल्कुल। कि भी वो उसको सदर मान ले? यस कि कहाँ लिखा है सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार? हाँ। ये क्या बात हुई? वो बदमाश आया है, वो पार्लियामेंट ने भी कर दिया सर, पार्लियामेंट ने भी वो कर बाद में दिया। हुआ। वो फिर बाद जो है बाद में अच्छा, हुआ। हम उस सुप्रीम कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट कौन है? वो उस पार्लियामेंट को भी हम बाय डिफॉल्ट पार्लियामेंट हाँ जी, बाय डिफॉल्ट मानते हैं। उस वक्त 18वीं तरमीम नहीं है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास- सर 18वीं हो 19वीं हो, कोई सुप्रीम कोर्ट के पास कभी भी ये इख्तियार नहीं रहा। हाँ। किसी आइन में कोई शिक बता दें, वो किसी सर को बता देगा जी आप सदर हैं। गलत मैथ कर रहे हो सर मैं बात नहीं कर रहा, नूरुल्लाह साहब मैं तरीक दूसरा करने की कोशिश कर चलो ठीक है वो कभी मसलहत के तहत फैसला दे रहे थे, कभी ज़मीर के मुताबिक फैसला दे रहे थे, और आज उसी तनाजुर में देखे तो वो कहते हैं कि हम डटे हुए हैं किसी के खिलाफ। और भाई एक आइन नाम की बुक है, आप उसके मुताबिक चलें, ना आपके ज़मीर का फ़ैसला चाहिए, ना आपके डटने की ज़रूरत है, ना आपकी मसलहतों की ज़रूरत है। अच्छा, मुसीबत वही है अपने अपने थोड़े थोड़े से स्टेक्स के लिए, अपने फ़ायदों के लिए, कि वो फिर मैं पकड़ के अंदर कर देता। वो जस्टिस नसीम हसन शाह ने कहा था कि फिर हम नौकरियों की तो कुर्बानी नहीं दे सकते थे ना, असल तो बात हमने ये है। एक वज़ीर आज़म को फांसी दे दी, चूँकि अपनी नौकरी की कुर्बानी नहीं दे सकते थे, तो इसलिए एक डिक्टेटर के कहने पर एक वज़ीर आज़म को फांसी दे दी। हाँ। तो इस घटिया सोच के लोग जो है ना, जो हमारे जजेस रहे, और ये कोई एक दादा नहीं है, ये जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो जो सरता पाँव प्यार करने वाले थे, क्या नाम है, जावेद इकबाल साहब, फोहिश किस्म का इंसान जो था, वो ये आके पीटीएम तो बहुत बाद की बात है, जो मिसिंग पर्सनस का जो चेयरमैन बना है कमीशन का, वो तो बहुत बाद की बात है। उनकी इब्तदा से रिप्यूट ये थी कि अगर वो गुजर रहे हों किसी कुएं में, दो चीज़ें नज़र आ जाएं पड़ी हुई, तो वो छलांग मार देंगे, ये सोचे बगैर कि बाहर कैसे निकलना है। उनका पहले इनसे तो इस्तेफादा करें ना। पूरी तो बगैर तो अल्लाह की कसमें उन्होंने बरी कर उनकी ये, अच्छा हमने एक मिनट, हमारी सिस्टम का कमाल ये है कि हम ऐसे घटिया और गंदे लोगों को चुन चुन कर लेकर आते हैं। अच्छा नहीं, ये उनका मेरिट होता है। हमारे लोगों ने, हमारे जिम्मेदारों ने इस चीज़ को मेरिट रखा और ऐसे लोगों को लेकर आए, तो फिर रोना किस बात का? अच्छा, क्या ये मेरिट ख़त्म हो गए हैं? अभी ताज़ा तरीन बात है, अभी कल की बात है, हमें आके बाद में वज़ीर कानून ने बता दिया था यार, वो कह रहे थे तो उनके कहने पर फिर हमने जजेस अपॉइंट कर दिए। ठीक है, ये तो ताज़ा तरीन इस जमहूरियत की जो झंडे उठा के चलने वाले हैं उनकी बातें हैं। तो हम कभी भी इन चीज़ों से बाज नहीं आए हैं, ठीक नहीं होना और ना आएंगे। और ये जो आज हम, ये कंपनी ऐसी ये जो आज चलेगी। हमारा ख्याल है ना कि ये जमहूरियत शायद कमज़ोर हो रही है, किसी गैर जमहूरी कुव्वतों को ताकत मिल रही है, ये असल में, और कुछ लोगों को बड़ा खुशगुमानी है कि प्रोजेक्ट इमरान खान नाकाम हो गया है। प्रोजेक्ट इमरान खान तो 100% कामयाब हुआ है। चेहरे बदले हैं नहीं, जो वो चाहते थे वहां पर हमें लाकर खड़ा कर दिया है हाँ। कि अब सियासतदान, इमरान खान से मोहब्बत थोड़ा थी, नहीं वो कहते हैं हार्ट स्टेट बन रही है इमरान खान से मोहब्बत नहीं थी। इमरान खान को लाने का मकसद बाकी सिस्टम को क्रैश करके, तबाह करके अपनी जो सुपरमेसी कायम करना था, वो 100% कामयाब हो गया। तो नहीं, उसमें कौन सी नाकामी हुई है? प्रोजेक्ट गल ठीक कर रहे हैं, लेकिन मरवान के कितने अच्छे तरीके नहीं तो, अच्छा, और उसमें उस दौर में जीना लाजिम है, और बाहर ही जीना लाजिम है, वरना नडियाला दे नाल टड़ा कमरा होएगा। उसमें वो प्लानिंग तो जिनकी थी सो थी, वो जिनको हम
اپنے جمہوریت کے علم بردار سمجھتے ہیں ان سب نے سہولت کاری کا رول پلے کیا ہے. سر ایک وہ نون لیگ ہے، وہ سچے صاحب کی گل نہیں کرنے بعد اس کے بعد ہاں وہ جتنی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں جو سمجھتی ہیں کہ جمہوریت کے لیے وہ کام کریں، ان سب نے اس پروجیکٹ میں فیسیلیٹیٹر بن گئے. انہوں نے وہ تمام حرکتیں کی جس کی وجہ سے ہم یہاں آ گئے. اور وہی کام جو ایک جج کرتا ہے کہ میں اپنی نوکری نہیں چھوڑ سکتا ورنہ میری نوکری چلی جائے گی، وہی کام ہمارے سیاستدان کرتے ہیں. وہ صدارت نہیں چھوڑ سکتے، وہ وزارت عظمیٰ نہیں چھوڑ سکتے، وہ وزارت نہیں چھوڑ سکتے. وہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کہتے ہیں میں کون سا ٹرین چلا رہا تھا، ڈوب کے مر جائیں. آپ کے دور میں جو بڑے بڑے سہانے ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ سیریں کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، انہیں تو اپنی اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ کسی بات پر آواز اٹھا سکیں. وہ دہشت گردی کا معاملہ ہو، اچھا دہشت گردی تو دور کی بات ہے، میں ایتکی نہیں کہوں گا آپ کو پوائنٹ. دہشت گردی تو دور کی بات ہے یار. وہ جو گنز اٹھا کر لے آتے ہیں ان سے لڑنا جھگڑنا تو دور کی بات ہے. یہ لاہور میں آ جائیں، یہ ٹاؤن ہال سے ذرا آگے چلیں، یہ وہ ہے وہاں پہ کورٹس ہیں، لوور کورٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہاں سے مجھے گاڑیاں اٹھوا کے دکھا دیں. جی بالکل تھرڈ اسٹیٹ، ٹھیک ہے، یہ ہارڈ اسٹیٹ ہے ہماری، جھک مارنے کے لیے ہارڈ اسٹیٹ ہے. جو کمزور طبقے ہیں، باہر بھی گڈیاں کھلوتی ہوندیاں. دو ایشوز ہیں، یا کمزور طبقے یا وہ جو ڈائریکٹ ہمیں ہٹ کر رہے ہیں. سر پہلے آپ کے دفتر کے باہر جو گاڑیاں کھڑی وہ اٹھائی جا سکتی ہیں، اٹھائیں نا، پھر وہی بات کریں. نہیں کوئی نہیں فرق، میں کوئی نہیں فرق پڑتا. پھر وہی بات ہے کہ وہ جنہوں نے وہ لٹک جانا ہے. نہیں، جو وزیر اعلیٰ پنجاب کلیم کرتی ہیں کہ انہوں نے تجاوزات کے خلاف آپریشن کر کے بڑے بڑے بازار خالی کرا دیے، بڑے بڑے بازار خالی کرا. اچھا میری اسی سڑک سے جس دن پروٹوکول لگتا ہے ساری گاڑیاں اٹھائی جاتی ہیں، کوئی صحافت خطرے میں نہیں آتی کیونکہ کسی خاص آدمی نے وہاں سے گزرنا ہوتا ہے. تب کیوں اٹھ جاتی ہیں؟ نہیں وہ تو ایک دن واسطے اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹھ سکتی ہیں. اس کا شعور بھی تو کوئی چیز ہوتا ہے کہ بھی وہاں پر آپ پارکنگ کر دیتے ہیں. ذاتی حکومت کس، اگر میرے سارے ذاتی شعور پہ سسٹم چلنا ہے تو یہ حکومت سر میں مارنے کے لیے بنانی ہے میں نے. یہ جو اتنے بڑے بڑے عہدے دینے یہ کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ انہیں ووٹ دے کے ان کے خلاف زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگا کے ان کو پارلیمنٹ میں کیوں پہنچاتے ہیں؟ اگر میرے شعور پہ چلنا ہے تو حکومت مجھے دے دینا. نور اللہ صاحب میرے پاس جو اگلا ٹاپک ہے نا وہ آپ کا سارا غصہ اس پہ نکل سکتا ہے. اگلا ٹاپک سمپل سا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ججز کی بدماشی ہو، وکلا کی ہو، کسی کی بھی ہو، وائی ڈی اے کی ہو، وہ صحافی کی ہو، جس کی بھی ہو، ان سب بدماشیوں کے لیے ریاست ذمہ دار ہے کہ وہ ان کو سپیس دیتی ہے. اپنے ذاتی شعور نہیں میٹر کرتا. دنیا بھر میں جو تبدیلی آئی ہے وہ اسٹیٹ کے ایکشنز کی وجہ سے آتی ہے. ذاتی شعور تو ہوتا ہے نا، وزیر اعظم استعفیٰ کر دیتا ہے، یار اگلتا ہے میرا شعور مجھے یہ کہتا ہے کہ میں استعفیٰ دے. وہ یورپ اور امریکہ میں ہم جو ٹریفک قوانین کی بات کرتے ہیں وہاں پر بھی کیمراز لگے ہوئے ہیں، سختی ہوتی ہے، وہاں پہ فائن ہوتا ہے. وہ اس کی وجہ سے وہ شعور بھی تبھی ڈیولپ ہوتا ہے. یہ اسی طرح سے ہوتی ہیں چیزیں. وہ حکومت جب کام کرنے کے آتا ہے تو عوام نہیں ٹھیک ہے. اچھا فائدہ اٹھانے کے لیے یہ صحیح صاحب نے جانا ہے، ہم نے اس سے پہلے ختم کر شعور کی بات کر رہے ہیں. ہاں یہ تنقید نہیں ویری گڈ. نور اللہ صاحب آئی ایم ود یو. نور اللہ صاحب کو تو کم از کم شعور کا مظاہرہ کریں. اس کو میں کئی دفعہ چھوڑنے گیا ہوں، ان کے گڈی سے جانتے ہی نہیں ہوتے، کئی دفعہ چھوڑنے گیا ہوں تو وہ پارکنگ نہیں ہوتی تو سڑک کے اوپر ہی. تو بھائی صاحب کہتے ہیں کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں، یہی کر دیں ڈبل لائن. وہ پارکنگ ویسے ہی منع ہوتی ہے، گاڑی بھائی صاحب کرواتے ہیں. چلو اس بات کو چھوڑے، وہ جج والی بات یہ مجھے چھوڑنے گئے، اس کا مطلب میرے پاس تو گاڑی نہیں ہے تو میں نے کون سی پارکنگ کی ہے؟ اگر بدتمیزی کرتے ہیں کہ سڑک پہ کھڑی کرتے ہیں تو ذمہ دار نور اللہ ہے. میں گاڑی کے اندر بیٹھ کے آہستہ سے موو کروا رہا ہوتا ہوں اس کو. آپ کی گاڑی نہیں ہوتی وہاں پر. اچھا چلو آپ کی گاڑی وہاں پارکنگ. اچھا ایک بار یار اللہ بھائی کے ساتھ گیا ہوں، یہ گاڑی سائڈ پہ لگوا کے ہی اترے ہیں، میرا تو نہیں. اور وہ گاڑیوں کے پیچھے پہلے گاڑیاں لگی تھی ان کے پیچھے. نہیں ویسے میں تو نکالتا تھا اس سمام میں ہم سارے ہی ننگے ہیں. اچھا ججوں والی بات ہو رہی تھی. یہ جو جج نوکریاں بڑی پسند ہیں، جو پی سی او والے بڑے جنہوں نے تحریک چلائی تھی، یہ لاہور ہائی کورٹ کے صرف 2 جج تھے اس وقت جن میں میں نام لے سکتا ہوں، جن کو آفر ہوئی انہوں نے حلف نہیں اٹھایا. ایک سائر علی شیخ صاحب تھے اور دوسرے اقبال حمید الرحمان. ان کو آفر ہوئی تھی. اقبال حمید الرحمان کو تو شاید اس لیے آفر ہوئی تھی اگر یہ حلف اٹھانے کا تو کہیں دیکھو جی محمد الرحمان کے پتر نے بھی حلف چکا.
किया। बाकी तमाम जज जिनको ऑफर ही नहीं हुई थी वो बल्कि कोशिश करते रहे, बल्कि कुछ लोगों ने कोशिश की और दोबारा उठाया। वो क्या कमाल आदमी था साहिर अली शेख। नजम जमा साहब हाँ। और ये जो यहाँ बातें हो रही है ना, ये जो बात के इन्होंने शुरू में की थी वलीद साहब ने कि जनाब वो खबर छपी है कि बीवी को मैसेज किया कि जनाब आपके लीडर का काम कर दिया, इस तरह टाइप, ये सारे एक जज ने जो दोबारा हलफ उठाया चंद दिन बाद, तो उससे पूछा कि सर जी आपने क्या किया अच्छी खासी, उन्होंने कहा मेरी बुढ़ी ने मंदी थी, मुझे सोने नहीं देती थी, तंग करती थी, जाकर हलफ उठाओ, ठुडे मारती सी। ये वाली बात। और दो वो बारी बेचारा बिस्तर तो डिग पिया। मैं उसका उनकी अहलिया जो है वो अब मैं नाम मेरे मुंह से निकलने वाला था, बाजी कह रहे हैं यहाँ पर, कोई समथिंग बाजी। तो वो एक तो ये हो गया। दूसरा ये जो है ना गंदा बंदा जिसकी बात कर रहे हैं, इसका नाम जब भी आता है तो मेरे ज़हन में एक अजीब सा नाम, हाँ वो टेस्ट खराब है इनका आता है, ये जवेद इकबाल। हाँ। जब ये पीछू आया ना 2007 वाला, लाहौर में एक शादी थी जज की, सारे जजों ने लाहौर आना था, ये भाई साहब वहाँ रुक गए थे, लिफाफे में डाल के ना सलामी दे दी किसी जज को कि ये वहाँ दे देना मेरी तरफ से, मुझे इस्लामाबाद में अचानक काम पड़ गया, और ये आखिरी वक्त तक कोशिश करते रहे कि पीसीयू के तहत मुझे चीफ जस्टिस बना दें। और इतना गंदा बंदा है, उन्होंने भी नहीं बनाया इसको। उन्होंने और बहुत कुछ बढ़ाता है। हाँ अच्छा जी मेरी गल सुनो, एक बात जो है ना वो IMF की रिपोर्ट पढ़ी? ऑब्वियसली हाइलाइट्स ही देखी हैं इतनी। हाँ वो हाइलाइट्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ। देखें उस पे नहीं ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ 15 मिनट 6 बज गए, मैं 5 मिनट और बैठ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। सर वो 6:30 बजे पहुंचने हैं वहाँ पे। ਨਹੀਂ 7 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ, PTV ਜਾਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। नहीं यार 6:30 बजे चले जाना। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। चलो करें बात तो करें, टाइम क्यों? हाँ मुजम्मल साहब प्लीज। लोगों का टाइम बड़ा कीमती होता है जो आपको सुन रहे हो। बड़ी गल उस पे ये है कि एलीट कैप्चर का एक मसला पाकिस्तान में, हमने आज से 4 साल पहले भी एक रिपोर्ट थी ट्रिब्यून की कि तकरीबन 17 अरब डॉलर जो हैं वो हमारी एलीट कैप्चर के ऊपर, उनके प्रोटोकॉल्स के ऊपर लग जाता है। बिल्कुल। जिसमें जिम खानाज हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो 5-5 हज़ार रुपये साल का प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं। हाँ। और दूसरा ये कि इसमें अब जो इशू था, जो शहबाज शरीफ साहब को भी दरपेश था पिछले 2-3 महीनों से, वो ब्यूरोक्रेट्स के जो असासे हैं वो पब्लिक करने के हवाले से था। तो IMF ने उसके ऊपर काफ़ी इनसे सींग भी फंसाए और उस पर स्टेट ने भी रेजिस्ट किया कि ये काम ना ही हो तो बेहतर है। अब इस रिपोर्ट के ऊपर भी जो लोग बात कर रहे हैं इसकी सपोर्ट में, वो ये कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ने खुद डाटा दिया है उनको, क्योंकि ये प्रीरेक्विजिट था IMF से बात करने के लिए। डाटा दिया है या नहीं दिया, लेकिन ये करप्शन जिसको आप किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट से अटैच कर दें, ये ख्वाजा आसिफ साहब वाली बात है कि ये ब्यूरोक्रेट्स का बचा हुआ हम खाते हैं। हाँ। डिफेंस मिनिस्टर साहब जो है वो कह रहे हैं मैं तो खुद, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो इससे आपको आइडिया होता है कि ये तो चले जाएंगे, PDM आ जाएगी, PTI आ जाएगी, बट वो जो ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया है पाकिस्तान के अंदर, जो कि पोर्चुगल की सिटीजनशिप ले लेते हैं, हाँ। जो कि जैसे ही रिटायर होते हैं पूरे ख़ानदान पहले सिटीज़न होते हैं बाहर। और दूसरा ये कि उनके पास जो मीन्स हैं करप्शन की, उसकी कोई फुल प्रूफिंग पहले दिन से नहीं हुई, क्योंकि हमें मालूम है कि 47 के बाद 5-6 साल नहीं गुजरे, ब्यूरोक्रेट्स ने स्टेट्स पे कब्जा कर लिया। गुलाम मोहम्मद साहब कौन थे, सिकंदर मिर्ज़ा साहब कौन थे। बिल्कुल। तो जो कैप्चर था, जो एलीट कैप्चर था, वो अपनी जगह पे रहा। दुनिया भर में बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं, पाकिस्तान भी उनमें शामिल है, जहाँ चलाता सब कुछ ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिशियन जो है उनका फेस है। अभी भी ऐसे ही है, आप देख लीजिए पंजाब में हम लाहौर में बैठे हुए हैं, जो सरकारी अफसरान, अनटचेबल अफसरान होते हैं, पॉलिटिशियंस भी उनका कुछ नहीं कर सकते, बहुत से ऐसे लोग होते हैं। तो बात ये है कि ये जो करप्शन का इशू है, इसको हम किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट से अटैच करें या ना करें, PTI के दौर में थी, अब भी है, ये सारे आर्ग्यूमेंट जो है ना ये आउटडेट हो जाते हैं, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी की जो मार धाड़ है ये ख़त्म नहीं होती। और दूसरा ये कि इससे पहले जो थोड़ा सा बात में वो हो रही थी उस पर कमेंट कर लूँ, ये सारी जो हमारी बहस थी 27वीं तरमीम के ऊपर, ये एकेडमिक बहस है। हाँ। जिस तरह जुडिशरी चल रही थी अभी वैसी चलेगी। हाँ। और वो चल कैसे रही थी कि बेडरूम से कैमरा निकल आएगा, ठीक है, कॉल आ जाएगी कि तुम्हारा भाई अब आज घर नहीं पहुंचा, बताओ क्या करना है। या काजी फायज साहब एक दौर में CMH में दाखिल होने से डर रहे थे, हाँ। ठीक है, जस्टिस वकार, CMH वाले ने क्या जी जस्टिस वकार सेठ को भी कोविड हो गया था, तो कलसूम हॉस्पिटल जी। तो बात ये है कि उसी तनख्वाह पे काम होगा। अगर कोई ये सोच रहा है कि जो पहले ताकत थी वो डिवाइड हो गई है 2 पे, ऐसा तो नहीं होना, ना पहले कुछ था ना अब कुछ है। अब सिर्फ ऑन पेपर तब्दीलियां आप कह सकते हैं, जिसपे हम लोग बैठ के एकेडमिक डिबेट कर सकते हैं कि ये आईनी तौर पे, जैसे फाउंडेशनल प्रिंसिपल की आपने बात की, फाउंडेशनल प्रिंसिपल जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है 2A के तहत, जिसमें यह है कि जो
اس کی آئین کی جو بیسز ہیں، ایک تو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز ہوتے ہیں، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز ہوتے ہیں نا. یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پہ اسلامک پرنسپل ہیں، اس کے تحت بھی تاحیات استثنا جسٹیفائڈ ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے تحت بھی نہیں ہے. اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. اب وہ ویگ سی ٹرم ہے، ایمبیگوٹی ہمارے آئین میں اتنی زیادہ ہے کہ کچھ بھی کر لو جسٹیفائی ہو جائے گا. آرٹیکل 19 میں بھی لکھا ہوا ہے یو ہیو فریڈم آف اسپیچ بٹ ڈو ناٹ ہارم دا نیشنل انٹرسٹ. بھائی وہ کیا ہے؟ کون ڈیفائن کرے گا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ میں بتا سکتا ہوں نہیں. وہ وہی بتائے گا جو پہلے دن سے نہیں. قانون نیشنل انٹرسٹ کی ڈیمارکیشن وہی بتائے گا نا، نیشنل انٹرسٹ کی. اور دوسرا جی ویسے آزادی اس وقت انجوائے پوری کی جا رہی ہے، وہ تو کی جا رہی ہے، لیکن کوئی شک والی بات، لیکن میں آتا ہوں پوری انجوائے کی تھی اس پہ جڑا کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ ایک میں کمپلیٹ کر لوں صرف، چلیں. یہ جو ہے نا بنیادی آئینی ڈھانچہ، وہ ہوتا کیا ہے؟ اس کا کنسیپٹ آیا تھا جرمنی سے 1948 میں، جو ان کا مغربی جرمنی کا کنسیپٹ تھا. اس کا آرٹیکل وہ جو کہتے، اس میں یہ دو چیزیں تھیں جس میں اس نے لکھ دیا تھا آئین ساز اسمبلی نے کہ آنے والی اسمبلی ان میں ترمیم نہیں کر سکتی. یہ بنیادی ڈھانچہ ہے، ٹھیک، یہ ہوتا ہے بنیادی ڈھانچہ. وہ شرف انسانیت تھا ایک، اس میں ایک جمہوریت، دو چیزیں آنے والی پارلیمنٹ باقی تمام ترامیم کر سکتی. ٹھیک ہے. پاکستان اور بھارت دونوں کے کنسٹیٹیوشنز میں کوئی بنیادی آئینی ڈھانچہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو وہ بھی آلموسٹ یہی کہہ رہے ہیں. اور یہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ جو قرارداد مقاصد بنیادی ڈھانچہ ہے، وہ کوئی بنیادی ڈھانچہ نہیں، وہ بھی اقلیتی فیصلہ ہے. یہ دوسرا جو قاضی فائز عیسیٰ نے دیا تھا ججز والے، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا بنیادی آئینی ڈھانچہ اور بنایا ہوا ہے انہوں نے. انڈیا میں بھی 1969 میں پہلا بنیادی آئینی ڈھانچہ بنایا، ایک جج نے دیا کہ جناب عدلیہ کی آزادی کو نہیں چھیڑا جا سکتا، سیکولرزم کو نہیں چھیڑا جا سکتا، آزاد انتخابات کو نہیں چھیڑا جا سکتا. پھر بھارتیہ وہ کوئی نام تھا اس کا کیس، پھر اندرا گاندھی کیس، وہ ساری چیزیں. جو قرارداد مقاصد ہے وہ ضمیر ہے کنسٹیٹیوشن کا، تو ضمیر ہے کہ جناب اس طرح کا ہونا چاہیے. نہیں بنیادی ڈھانچہ اور چیزوں وہ میں نے بتایا یار، یہی تو بنیادی ڈھانچہ ہے قرارداد مقاصد. قرارداد مقاصد تو آپ سن لیں، نہیں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے اس میں. قرارداد مقاصد آپ کو پتہ ہے کہ یہ ضیاء الحق نے اس کو آئین، یہ تو اس کا دیباچہ تھا کنسٹیٹیوشن کا، جیسے دیباچہ ہوتا ہے کسی کتاب کا جس میں لکھا ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے معاملات، وہ تھا. یہ تو 2A جو ہے پریمبل، یہ سن لیں یار، وہ پریمبل کتاب کا حصہ ہوتی ہے، فہرست اس کے بعد شروع ہوتی ہے، الگ چیز ہوتی ہے. یار کمال ہے آپ یار کتاب. اچھا یہ بھائی صاحب سمجھتے جو چھپی ہوتی ہے نا، یہ بھائی صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کتاب جو پرنٹڈ کتاب ہے نا، وہ چھپی ہوئی جو جلد کے اندر چیزیں، سن لیں وہ ساری کتاب ہے، اس میں جو اشتہار ہوتے ہیں نا، اشتہار وہ بھی ان کے خیال میں کتاب ہوتی ہے، وہ بھی مصنف نے لکھی ہوتی ہے. اور بہت ساری کتابیں ایسے ہیں جس کے پریمبل جو ہیں وہ مصنف نے نہیں لکھی ہوتی. اتنا بھی نہیں پتا آپ کو. وہ ضیاء نے اس کو شامل کیا تھا، اور اس میں ایک اس نے وہ کیا کہتے ہیں، اس میں ایک اور گڑبڑی بھی کر گیا تھا. ایک حصہ جو تھا نا، ایک حصہ جو ہے تو اس کو اس نے کہا یہ قرارداد مقاصد حصہ ہوگی آئین کا، لیکن ایک حصہ جو تھا نا مذہبی آزادی والا، اس کو وہ گول کر گیا تھا بیچ میں. اب اس کے علاوہ اگر ہم یہ پرسیو کر لیں، ایکڈیمک ڈیبیٹ کی بات ہو رہی ہے نا کہ جو چیز پریکٹیکلی چینج امپلیمنٹیبل ہے یا نہیں ہے، تو اس میں وہ مجھے یاد ہے، وہ جرمنی کی بات کر لیتے ہیں. ہٹلر نے نا ایک انیبلنگ ایکٹ پاس کیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے جرمن پارلیمنٹ میں آگ لگ گئی اور وہ ایکٹ لے آیا کہ یہ ملک دشمن ہے، اور اس کے بعد میں ساری پارٹیوں کو میں بین کر رہا ہوں اور بائی لا بین کر رہا ہوں. تو اگر ہم یہ مان لیں کہ بنیادی آئینی ڈھانچہ کوئی بھی نہیں ہے، تو دین یو کین لیجسلیٹ شہباز شریف اگلے 50 سال رہے گا. یو کین لیجسلیٹ کہ فی الحال آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ اگلے 100 سال رہیں گے، جب تک حیات ہیں وہ آرمی چیف رہیں گے. تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو فری پاس مل جائے. اس میں جو بیسک کانسٹیٹیوشنل پرنسپل کی بات ہو رہی ہے، بنیادی ڈھانچہ اس چیز کو کہا جا سکتا ہے جس سے کانٹرڈکٹری لیجسلیشن نہیں ہو سکتی. اس میں آبجیکٹو نہیں لکھا ہوتا کہ یہ چیز نہیں کر سکتے، اس کی لاز کی وائلیشن کانٹرڈکشن میں نہیں ہو سکتی. آپ عدلیہ کو ختم نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. تو یہ ہے کہ ایک تو یہ پارلیمان کو کردار محدود نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہارڈ اسٹیٹ والی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آ کر فیل کیا گیا کہ یہ جو چائنا ماڈل ہے بڑا اسموتھلی رن کرتا ہے.
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سنگاپور والا ماڈل بھی بڑا اچھا ہے کہ انہوں نے ایک آزادی حاصل کی اور اس کے بعد میں کتنا اسموتھلی وہ اپنے آپریشن رن کر رہے ہیں. ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے, کبھی احتجاج ہوتے ہیں سڑکوں پہ, پہلے احتجاج مکاؤ, اس کے بعد میں کبھی جج جو ہیں وہ ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو بھی سائڈ پہ کرو. تو یہ وہ والی ریکلیمیشن آف اسپیس کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ یہ فیل کرتی ہے کہ یہ ہماری اسپیس تھی جو ڈس انٹیگریٹ ہو کے آدھی چلی گئی TLP کے پاس, آدھی چلی گئی یہ 5-6 ہم خیال ججز کے پاس, آدھی چلی گئی عمران خان کے پاس. اب یہ ٹائم آ گیا ریکلیم کرنے کا تاکہ سینٹر ہو مضبوط, باہر سے جو آرڈر آئے یا کوئی اگر انگیجمنٹ امریکہ سے کرنی ہے, کچھ کرنا ہے, تو ہمارا فری فلو چلے. ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی بیوروکریسی بیچ میں حائل ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے. جس طرح باجوہ صاحب کہتے تھے میں یہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے نہیں کرنے دیا, وہ اب یہ بہانہ بھی ختم کریں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسموتھ آپریشن رن کرے. آپ دیکھ لیجئے مارنگ بلوچ جیل میں منظور پشتین کو بتایا گیا باہر نکلو گے پکڑ لیں گے, ٹھیک ہے. عمران خان جیل میں, پاپولر آدمی ہے, سب کہتے ہیں پاپولر آدمی ہے, ٹھیک ہے, کوئی بندہ باہر نہیں نکلتا, کوئی احتجاج نہیں ہوتا. تو یہ اسٹیٹ کی اب یہ رٹ کہہ لیں یا پھر آپ اس کو ایگزیکیوشن کہہ لیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی اسپیس اب لینی ہے واپس, ٹھیک ہے, اور باقی سارے جو ہیں وہ سبارڈینیٹ ہی ہونے چاہیے ہمارے. اب یہ ان تھیوری صحیح ہے یا غلط ہے, اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں, ڈیموکریسی کی تھیوری پہ بحث. پریکٹیکلی بھی کتنا یہ پریکٹیکلی اتنا اثر اس لیے نہیں پڑے گا کہ وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سارے آپریشن جو ہے نا وہ اپوائنٹمنٹ ٹو اپوائنٹمنٹ چینج ہوتے ہیں. الیکشن وغیرہ کی تو ہماری بحثیں ہوتی ہیں, ساری بات ہوتی ہے اپوائنٹمنٹ کی. اب اس میں اگر ایک آرمی چیف صاحب ایسے آ گئے ہیں جو کہ بڑے سافٹ نیچرڈ ہیں, جو صحافیوں کے ساتھ چائے بھی پیتے ہیں, ان کو ڈرائنگ روم میں بھی بلاتے ہیں, تو پھر وہ بیٹھ کے ایک پولیٹیکل بیہیویئر رکھیں گے اپنا. پھر میر صاحب بھی ہمیں بتائیں گے کہ انہوں نے کہا تھا ٹینکوں میں تیل نہیں ہے, ٹھیک ہے, پھر ایسی باتیں سننے کو ملیں گی. اب آپ کو یہ سننے کو مل رہا ہے کہ یہ جناب ہمیں گھسنے نہیں دیتے, ملاقات ہی نہیں کرتے ہمارے سے. تو بس یہ فرق آتا ہے. باقی یہ ہے کہ جہاں کی نوکری پہلے ہو رہی تھی وہیں کی ہوگی. اس کی وجہ ہے کہ یہ اسٹیٹ کا, اب آپ جو مرضی اس کو کہہ لیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ گن کوڈ اونلی بی ڈیفیٹڈ بائی کاؤنٹر گن. میرے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے, جس کے ہاتھ میں ہے وہی چلائے گا, ٹھیک. تو پاور فلوز ٹو دا بیرل آف دا گن. اس کنٹری میں ایسے ہی ہوا ہے, ایسے ہی ہوا, آج بھی یہی ہے. اگر اس پہ کسی نے یہ تصور کرنا ہے کہ پہلے بڑا جمہوری اقتدار تھا, بالکل نہیں تھا. رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے عمران خان کو پریڈیٹر آف دا پریس لکھا. اس کے دور میں یہی مطیع اللہ جان جس کو آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں اٹھایا گیا. اب سار عالم کو گولی ماری, اس سے پوچھا, اس نے کہا وہ کون ہے, ٹھیک ہے. اور یہی لوگ تھے جو اس پیکا ترمیم میں سزا بڑھا رہے تھے, نان بیلیبل اوفینس بنا رہے تھے, جو ان کے مخالفین نے لیجسلیٹ کی تھی. تو پری ریکوزٹ یہ ہے طاقت کا کہ پاکستان میں اگر اقتدار میں آنا ہے تو نظریہ گھر چھوڑ کے آؤ. بے شک مریم صاحبہ کو دیکھ لیں, بلوچ مسنگ پرسن کے کیمپ میں گئیں اپوزیشن میں, آج ٹویٹ کر دیں, ایک مان لیں گے ہم کہ نظریہ کے ساتھ پالیٹکس ہوتی ہے. اسی طرح PTI کو آپ اگر دیکھ لیں تو خان صاحب کی 2002 سے تقریریں آپ سنیں آکسفورڈ میں جا کے, لگے گا کہ ویژنری آدمی بات کر رہا ہے. اور جب اقتدار میں آیا تو عاصم باجوہ صاحب کا جب پیزا نکل آیا پاپا جونز, تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں, قسم لے لو یہ شریف آدمی. تو یہ ہے کہ کاسٹ یہ ہے کہ اگر پاور چاہیے تو پھر سارا کچھ گھر چھوڑ کے آئیں, نظریہ وغیرہ ہم نے آپ کا نہیں سننا, اور جو بھی آ جائے سسٹم وہی چلے گا. تو خان صاحب کا بالکل آپ نے شروع میں ٹھیک کہا, آپ نے بھی ٹھیک کہا کہ جو پروجیکٹ عمران خان کے جو آبجیکٹیوز تھے, سینٹرلائزیشن آف پاور سب سے پہلا, بہت کم لوگوں کو شاید PTI کے ورکرز کو پتہ ہوگا کہ اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں انہوں نے لکھا ہے کہ 4 سال کا PM ہونا چاہیے, کیونکہ یہ 5 سال تو یہاں پر جو ہے وہ چاہیے ہی نہیں. اور دوسرا یہ کہ ڈائریکٹ الیکشن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی الائنس جیتی ہے, 8 فروری کو ووٹر کے پاس 2 آپشن تھیں, یا طالبان کو ووٹ دے دو یا اسٹیبلشمنٹ کو دے دو. یہ الیکشن تھا آپ کا, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس پختونخوا میں 13 سال سے حکومت میں ہیں, جہاں 50,000 لاشیں گری ہیں, اور جنہوں نے گرائی ہیں یہ ان کو سیلیبریٹ کرنے والوں میں سے ایک ہیں. انہی کو واپس لانا چاہتے ہیں. اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو پشتون کلچر ہے کہ بیٹیوں کو اسکول نہیں بھیجنا, اس میں کیا ہے, ٹھیک ہے. جو ورچو سگنلنگ انہوں نے بیٹھ کے کی, اور آج تک جو TTP کے کمانڈر مبارکبادیں دیتے ہیں ان کو الیکشن جیتنے کے اوپر, کیا وجہ ہے کہ وہاں الیکشن مینیج نہیں ہوا. ہم کہتے ہیں نا باقی سارا جعلی ہوا ہے, یہ کہتے ہیں وہاں مینیج نہیں ہوا. اسی لیے کہ JUI کا بھی پولنگ کیمپ نہیں لگ سکتا, اب تو وہاں بھی دھماکہ ہو جاتا ہے. آپ کی کیا ایسی دوستی ہے ان لوگوں کے ساتھ, اور نہیں لگا 2000 نہیں لگا, تو آپ نے اسپیس ہی نہیں چھوڑی وہاں کسی اور پارٹی کے لیے. آپ نے فرینکنسٹین کا جو مانسٹر تھا اسے ہاتھ میں لا لیا, اور ڈیموکریسی کی اسٹرگل بھی یہ چلا رہے ہیں. میں کہتا ہوں اس سے بدترین وقت نہیں آیا ہماری تاریخ میں کہ ہمارے پاس 80s میں ضیاء کا متبادل MRD تھی. آج ہمارے پاس جمہوری متبادل کون ہے, وہ بیرسٹر گوہر جو فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے جب مرد آن باہر آئے گا جو منہ سے نکلے گا وہ آئین ہوگا. یہ ہٹلر کی فلسفی ہے بھائی, کہ ایک پرسنالٹی جو بتائے گی اس کو ہم آئین مانتے ہیں. ہمارے پاس یہ ہے متبادل,
اور جو اقتدار میں ہیں ان کا آپ کو پہلے پتہ ہے. آئی ایم دا اسٹیٹ. ہاں سر یہ میں دسو کہ یہ جو آئی ایم ایف کی رپورٹ کے ساتھ اس حکومت نے کیا، پھر آئی ایم ایف نے جو کیا یہ، اور پھر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ آپ کو لگتا نہیں کہ کمپنی ایسے ہی چلے گی جو بات کر رہے ہیں؟ بات میں ان کی ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ کوئی سفر اسی رپورٹ سے شروع نہیں ہوا، اور یہ کوئی 3 مہینے انہوں نے روکنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شاید قسط نہ ملنے کا امکان پیدا ہو گیا تو رپورٹ جاری کرنی پڑی. ہم نے نہیں سدھرنا، بات ہے سیدھی سی. وہ کیا رہے ہیں، ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، اور جو کچھ آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا اس پر بات کر رہے ہیں. ٹیکس کی بات کر رہے ہیں، انکم ٹیکس کے محکمے کی بات کر رہے ہیں، SIFC کی بات کر رہے ہیں. تو جواب دیں. اچھا یہ سارے جو سلوشن ہیں ہم کہ جی یہ فلاں ایک ادارہ بنا دیں اور اس کے ذریعے جناب اس کو ہر چیز سے استثناء حاصل ہو اور وہ چلتا رہے، اور ون ونڈو آپریشن. یہ آپ نے ڈکٹیٹوریل جو جتنی بھی گورنمنٹس ہیں اس میں ون ونڈو آپریشن میں بڑے بڑے لوگ سیٹھ بنے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. تو وہی گیم ہے، انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہے. یہ 50s میں بھی ہم ایسے ہی تھے، آج بھی ایسے ہی ہیں. ہم جہاں سے چلے تھے دائرے کا سفر ہے وہیں پہنچ جاتے ہیں، ہم وہیں کھڑے ہیں. آئی ایم ایف کی رپورٹ اگر 50s میں، یہ 24واں پروگرام ہے جی، 24واں ہے نا جی، تو پہلے پروگرام پہ بھی جو ہم نے رپورٹ انہوں نے ہمارے لیے جاری کی ہوگی مور اور لیس یہی ہوگی. تو ہم نے نہیں جی وہ چیزیں بدلنی. اگر وہ ہم چیزیں بدلنے لگیں گے، گڈ گورننس کی طرف جائیں گے، تو پھر میرے آپ جیسے لوگوں تک بھی کچھ اختیارات دینے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو لوکل باڈیز کے الیکشن کروانے پڑ جانے ہیں، جو کہ کسی جمہوریت کی میرا خیال ہے روح ہے اس کی. ٹھیک ہے، تو یہ کیسی جمہوریت، کیسی گڈ گورننس کہ ہر چیز، یہ بات ابھی کی بھائی نے، سینٹرلائزڈ، کہ 1 گھنٹہ گھر ہے، 12-13 کروڑ کا صوبہ ہے، چلے صوبے کو لے لیتے ہیں تو ایک وزیر اعلیٰ، کسی اور کسی کونسلر کو کسی وارڈ لیول پہ، محلہ لیول پہ کسی کو اختیار نہیں ملنا. تو انہوں نے آپ کو آئینہ دکھایا ہے، اور آپ نے اس ڈر سے اس کو شائع کرنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ آپ کو قسط نہیں ملے گی. انہوں نے انکم ٹیکس کا بتایا ہے، SIFC کا بتایا ہے، اس کی سالانہ رپورٹ جاری کرنے کا بتایا ہے. آپس ٹھیکے لندن ہے جی. اور اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو ٹھیکے والی بات ہے یا شوگر مافیا کی بات ہے، یار کم از کم میری جو یاداشت میں ہے، یہ شوگر سکیم میں 5 دفعہ سیم اسی پیٹرن پر دیکھ چکا ہوں. ہر سال آلموسٹ. ٹھیک ہے، وہ جہانگیر ترین نے وہ جو اب کہتا ہے کہ جی میں تو مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا میرا وزیر اعظم ہاؤس میں اب کچھ نہیں. اس وزیر اعظم ہاؤس میں جس میں اس کا کچھ نہیں تھا، اس کے باوجود وہ اور خسرو بختیار مل کر یہ اسکیم کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئے تھے. عثمان بزدار ظاہر ہے جہاں سے اپروول ہوئی تھی اس منسٹری کا چارج بھی وزیر اعظم عمران خان کے پاس تھا، تو کسی طرح تو ہوا. اب وہ نہیں تو یہ ساری جو فیملیز شوگر ملوں والوں کی ہیں، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی صدر ہے، تو آپ کے سامنے اسکیم ہو گیا. آئی ایم ایف بھی بتا رہا ہے 1 دفعہ ہوا ہے، 6 دفعہ ہوا ہے. ابھی شوگر مل جن لوگوں نے لگائی ہیں، وہ آپ جاوید ہاشمی کی کتاب پڑھ لیں تو اس میں بھی لکھا ہے، ایک اور شخص کی بھی پرانی 50s کی 60s کی کتاب ہے، کہ جو آپ کے نزدیک آ گیا بادشاہ ہے نا، نواز دیا ایوب خان کے، جی یہ میں آپ کو شوگر مل کا، تب لائسنس ہوتے تھے نا، لائسنس ہے جی آپ کو دے دیتے ہیں، آپ فلانا سرمایہ دار ہے، یہ آپ کے ساتھ مل کے پیسے لگا دے گا، آپ بھی اونر ہو جائیں گے. ضیاء نے بھی یہی اسی ماڈل پر یہ ساری شوگر ملز بنی ہیں. مجھے بتائیں وہ جو چھوٹی شوگر ملز کا کانسیپٹ ہے، کمیونٹی شوگر ملز کا گاؤں کے لیول پر، اس پر کیوں بین ہے؟ کوئی اور کیوں نہیں لگا سکتا؟ اس کے لیے علیحدہ سے SRO کیوں جاری کرنا پڑتا ہے؟ یہ ساری کرپشن ہے. پھر یہ ٹھیکے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے یہ جی ٹھیکے. کسی جگہ آپ 2 لاکھ کا ٹھیکہ لے لیں، آپ 2 ارب کا لے لیں، 10 سے 12% کمیشن ہے جی. ہاں جی، یہ وہ ہے جو قانون بن چکا ہے. تو آئینہ دکھایا ہے، ہمیں کوئی نہیں فرق پڑتا اس آئینہ دکھانے سے. ہم نے ابھی انہیں راضی کرنا ہے کہ وہ اگلی قسط دے دیں، اس کے بعد اگلے سال مل لیجیے گا، ہم پھر یہیں کھڑے ہوں گے. یہ ایک شخصی سا نظام ہے کہ ہم سارے مسائل حل کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. جو بات اس میں سب میں سے تشویشناک نظر آتی ہے، ہماری معیشت نہیں چل رہی. جو ایک چیز سٹیمپ ہو گئی ہے کہ ہم نے بہت سارے محاذوں پر کامیابی حاصل کی، جنگ میں بھی کر لی، سارا کچھ ہے. امریکہ ہمارے ساتھ دوبارہ سے ٹھیک ہو گیا، ہم بھی ٹھیک ہو گئے، ہم بھاگ پڑے.
لیکن معیشت نہیں چل رہی، جس کی طرف آئی ایم ایف نے اصل میں نشاندہی کی ہے. ٹھیک ہو گیا سر. آئی ایم ایف والے پہ اگر آپ بات کرنا چاہیں. دیکھیں یہ جو رپورٹ ہے پوری، اس میں سب سے زیادہ فوکس جو ان کا ہے شفافیت کے اوپر، کہ جتنے ٹھیکے جن جن جگہوں پہ مل رہے ہیں، جن اداروں کے لیے مل رہے ہیں، کچھ اداروں کے تھرو مل رہے ہیں، شفافیت نہیں نظر آ رہی. جیسے مشرف نے جب آخری اس کا دور چل رہا تھا، ٹائم چل رہا تھا، تو اس نے پورے پاکستان میں اپنا یہی ادارے جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کے ذریعے سے انہوں نے کہا جی کہ آپ بے انتہا ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں، اس کا حساب کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ بھی اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتا تھا ان کے تھرو، یعنی کہ اس کے نزدیک بلدیاتی ادارے اس کا کام کریں، ٹول ہوں گے، اور وہ پیسہ دے رہے ہیں، سڑکیں گلیاں توڑ کے دوبارہ بنا دیں، جو مرضی کر دیں، اس پیسے کا میں حساب نہیں لوں گا. تو اسی طرح کا کام جو ہے، اگر کہیں آئی ایم ایف کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے جو سرکاری یا سیاستدان جو ہیں، حکومتی بیوروکریٹس جو ہیں، ان کے علاقوں میں کام زیادہ ہو رہا ہے اور اس کی شفافیت نہیں ہے. اس کے مطلب ٹھیکے جو ہیں وہ انہی کو مل رہے ہیں جو آپ کے پرو ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ ایس آئی ایف سی یا اس طرح کے جو ادارے ہیں، ان کے تھرو جو ٹھیکے مل رہے ہیں، ان میں شفافیت پہ سوالات اٹھائیں. ٹھیک ہے. اب سوالات کہاں سے اٹھنے چاہیے تھے؟ یہاں پہ، یہاں پہ اپوزیشن ہے، یہاں سے اٹھنے چاہیے، میڈیا میں اٹھنے چاہیے. لیکن آئی ایم ایف آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں. آئی ایم ایف نے پہلے بھی کہا تھا نا پچھلی دفعہ کہ اکاؤنٹ 1 میں پیسے ٹرانسفر کیا کریں سارا، وہ تھے اکاؤنٹ بھی نہیں بنے نا. تو وہ ساری چیزیں فالو نہیں ہو رہی اور ریپیٹ کر رہے ہیں ہم سارا کچھ، سب کچھ ہاں دائرے میں ہے اور ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں. آگے آپ آئیں گے کچھ عرصے بعد پھر یہ سین دیکھیں گے. وہ کسی بچے نے، نیا جرنلسٹ تھا نا، اس نے پوچھا کہ سر بڑا بڑا واقعہ ہو گیا. میں کہا کوئی نہیں، مہینے کے بعد اور بڑا ہو جائے گا. تو وہ کہتا کہ واقعات ایسے ہیں کہ وہ یوں لگتا تھا کہ اٹک گئے، ہاں، لیکن وہ تھوڑے دن بعد فارغ، ایسا بڑا واقعہ ہوا اس تو بڑا ہو جاتا ہے. ہاں، تو وہ ہو گیا. اس سے بڑا واقعہ ہوا تو پھر میرے پاس آ گیا، کہتے جی وہ آپ نے صحیح کہا. میں نے کہا یہ واقعات کا ملک ہے، یہاں پہ ایسے ہی واقعات رونما ہوتے رہیں گے. کہتے ہیں پاکستان آلویز بیٹ نیٹ فلکس. ہاں، میرا خیال کس نے کہا تھا؟ روندتی رائے نے کہا تھا، یہ کس نے کہا؟ نور اللہ صاحب. آئی ایم ایف کو تو ہمارا کوئی درد نہیں ہے کہ وہ اس نے چیزیں ٹھیک کرنی ہے ہماری، اور بہت خوبصورت بنانا ہے، اور بہت ایماندار بنانا ہے، بہت شفاف بنانا ہے. ان کا تو ایک پروسیجر ہے انٹرنیشنلی جو وہ چلتے ہیں کہ جن لوگوں کو لون دیتے ہیں، جیسے بینک ہمیں لون دیتے ہوئے ہماری کیپیسٹی چیک کرتا ہے کہ ہم پے بیک کیسے کریں گے. اچھا، اس میں کچھ پلیج کرنا ہے، کوئی سیلریڈ پرسن ہے، اس کی کوئی فکس انکم ہے، کوئی ایسیٹس ہیں، یہ چیزیں دیکھتے ہیں. اسی طرح وہ اس حوالے سے کرتے ہیں. اور شاید یہ ان 24 پروگرامز کے دوران یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ آئی ایم ایف نے ایک رپورٹ ایشو کیا ہماری کرپشن کے حوالے سے. ادروائز یہ آئی ایم ایف کا مینڈیٹ نہیں ہے. ہمارے ہاں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آتی ہے، اور اس میں یہ ظاہر ہے ہمارا بہت گندا نمبر ہے، بہت برا نمبر ہے ہمارا، کیونکہ ٹرانسپیرنسی میں تو ہم بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے، کیونکہ ہمیں سارا نظر آ رہا ہے کہ کیا گند ہے، وہ سب کو نظر آ رہا ہے، تو ہم اتنے ٹرانسپیرنٹ ہیں. تو وہ رپورٹ آتی تھی، تو اس مرتبہ انہوں نے بھی کر دی. اس میں بھی انہوں نے 3 محکمے کرپشن کے حوالے سے جو ٹاپ پر بتائے ہیں، اس میں پولیس، عدلیہ اور ڈیولپمنٹ کا کام جو ہو رہا ہوتا ہے وہ تینوں محکمے ہیں. اچھا، وہاں آئی ایم ایف جو ٹرانسپیرنسی والی ہے وہ پرسیپشن آف اس میں ہے، کرپشن کی پرسیپشن ہے. اس میں انہوں نے جو بیس بنا لیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہے بیس، وہ بنا لیا ہے نیب کی اس کی ریکوری کو. 5.3 ٹریلین سم تھنگ انہوں نے ریکور کیا ہے. تو جس سے یہ لگتا ہے اس کو بھی نور اللہ انہوں نے کرٹیسائز نہیں کیا. نہیں کرٹیسائز ہی کیا مطلب وہ، لیکن میرے خیال میں یہ بہت چھوٹا سا اور یہ ایکوریٹ نمبر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک تو وہ ریکورڈ اماؤنٹ ہے. اس کا مطلب ہے جو کرپشن کا جو ہوگا والیوم یا لینڈسکیپ وہ بہت بڑا ہوگا، وہ بہت بڑا ہوگا. ہاں، اور دوسرا اس میں بہت سارے نجی اداروں کا بھی ہوگا. مثلا اگر کوئی بیریا سے بیریا سے تو ریکوری نہیں ہو سکتی فی الحال، اس کی ہم الگ کوشش میں کریں گے. جو چھوٹے موٹے اداروں سے کسی کو پکڑا، کہیں سے ریکوری کی، انڈیویجول سے کی، وہ ساری بھی اس میں شامل ہوتی ہیں. اور اچھا، میرے لیے تو ویسے ہمیشہ ڈاؤٹ فل رہتی ہے نیب کے جو نمبرز آتے ہیں نا، یہ بس ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ بتا دیتے ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ پبلک کیوں نہیں کرتے اس کو، پبلک کیوں نہیں کرتے.
اگر کسی فراڈیے کو پکڑا ہے تاکہ آئندہ بھی لوگوں کو پتہ چلے کہ کون فراڈ کر رہا تھا. انہیں مقدسات میں شامل کر دیا گیا ہے کہ وہ ان کے نام ہی نہیں آتے ہیں سامنے. وہ خاموشی سے رپورٹ آ جاتی ہے پلی بارگین ہو گئی, اور وہ کتنی اماؤنٹ تھی, کتنی لی ہے, کتنے لوگوں کو واپس ملی ہے, کتنے لوگ اکوموڈیٹ ہوئے ہیں, یہ نمبرز بہت واضح طور پہ سامنے نہیں آتے. مسئلہ یہ اس ساری ریکوری میں بھی جب ہم ٹھیکوں کی بات کرتے ہیں, یہ تو بڑی بڑی باتیں ہوگی نا کہ جس کو پروو کرنا, ڈھونڈنا کچھ میں ہو سکتا ہے. مثلا آپ ایک پارلیمنٹیرین ہے یا منسٹر ہے, آپ نے کرپشن نہیں کی, میرے پاس جو آیا اس میں کوئی کرپشن ہوگی, یہ ویری کر رہا ہوگا. پنجاب میں ہی ہم لے لیں, ایک محکمہ ہے AGPR پرابلی کہتے ہیں, جہاں پہ سرکاری چیک ریلیز ہوتے ہیں, جہاں سے کوئی بندہ مجھے رشوت دیے بغیر چیک لے کے دکھائے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہماری کئی منسٹر سے, سیکریٹری سے جب بیٹھ کر بات ہوتی ہے کہ وہ پیمنٹ آنی ہے, یہ کبھی نہیں ہوتا کہ کیوں پیمنٹ, اس کو رشوت کیوں دینی ہے. یہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کون دے گا, یہ فلاں بندے نے دینی ہے یا اس نے دینی ہے. مطلب وہ اس طرح سے ہم نے ڈائجسٹ کر لی ہوئی ہے. اور پنجاب فار شیور, پنجاب جو ہے باقی صوبوں کے مقابلے میں بہت فیئر ہے کرپشن کے حوالے سے دیکھا جائے. یہ میں وہاں کی مثال دے رہا ہوں, تو باقی سوچیں پھر کیا ہوتا ہوگا. تو اس ساری صورتحال کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. یہ لوٹ مار ہے, اور لوٹ مار تو پھر بہت سی ہے نا. وہ 1000 ارب سے زیادہ ہم IPPs کو دیے جا رہے ہیں. کوئی پوچھتا ہے کہ کس نے وہ کیے تھے. چلے میں مان لیتا ہوں یار, ایک زمانے میں ہمارے بڑوں نے سوچا کہ پاکستان کو بجلی کی بڑی ضرورت ہوگی, انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے, وہ ساری دنیا کے لیے پروڈکشن یہیں سے ہو کے جائے گی, ان کی خوش فہمیاں تھیں. وہ جو بعد میں آنے والوں نے ان کو رینیو کیا ان کے پروجیکٹس کو, ان ٹھیکوں کو, وہ کہاں گئے ہیں؟ ان کو کیوں نہیں پکڑتے, ان کو کیوں نہیں پوچھتے؟ وہ جو $3 ارب اس میں آئے تھے, کووڈ میں آئے تھے, جو لوگوں کو بانٹ دیے گئے اور لوگوں نے جہاز اور گاڑیاں خریدیں امپورٹڈ, ان کا نام کیوں نہیں آتا, ان کو کیوں نہیں پوچھتے؟ یہ ٹیلی کام سیکٹر کو مجھے پتا, ابھی کل پرسوں خبر آئی تھی کہ 5 سال میں 68 ملین کا فائن ہوا ہے. شرم نہیں آتی ان کو. 68 ملین ان کی ایک دن کی کمائی ہے ایک کمپنی کی, جو وہ فراڈ سے ہم لوگوں سے لیتے ہیں. بڑا فراڈ. یہ جو کال ڈراپ ہوتی ہے, ہمیں سروسز پوری نہیں ملتی. جو رپورٹ جمع کرائی ہے انہوں نے کہا ہمیں 16% جو ہے نا ہماری جو انکم تھی وہ کم ہو گئی ہے یہاں کام کرنے میں. ان کا میں بتا رہا ہوں نا, وہ جو لوگوں کی پری پیڈ والوں کی ایکسٹرا سروسز آن کر دیتے ہیں, اور پھر اس سے جو پیسے کاٹتے ہیں, وہ اتنے پیسے وہ روزانہ لوٹتے ہیں. ہمارا ایک دوست وہاں کام کرتا تھا ایک کمپنی میں, اس سے پوچھا کہ یار یہ لوگ فون کر کے بڑی گالیاں نکالتے ہیں, تمہیں گالیاں بکتے ہیں, تو کیا اس کا؟ اس نے کہا یہ بورڈ بڑے ٹاپ لیول پہ ڈسکشن ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں یار اتنے پیسے آ رہے ہیں, خیر ہے گالیاں پڑھنے تو کوئی بات نہیں. اچھا, لیکن اسٹیٹ سوئی ہوئی ہے, سوئی نہیں ہوئی ہے, وہ اس کرائم کے پارٹنر ہیں. مسابقتی کمیشن سے فارغ ہو گیا, وہ اسی نے 68 پوائنٹ سمتھنگ ملین کا پتہ چلا کہ اتنے کا فائن کیا ہوا ہے. ایک اسکینڈل میں بس آپ اپنے پاس ہی رکھیں. یو فون آلریڈی گھاٹے میں جا رہا ہے, اور اس نے ٹھیک ہے, اور اس وہ PTCL کے بھی ہیں, اور انہوں نے اس کی PTCL کی بھی آج تک پوری پیمنٹ نہیں کی ہوئی. ٹھیک ہے, ہم نے زبردستی مالک بنایا ہوا ہے. انہوں نے بینک سے لون لے کر دوسری جو فرم ہے ٹیلینور, وہ خود گھاٹے میں لاس میں ہے, انہوں نے بینک کے لون کے اوپر وہ فرم خرید لیا. صحیح. تو ہمارے تو بینکوں کے بھی مکائیے نا, کرتے ہیں تم دے دو, کیوں گیا. ٹھیک, اچھا ابھی تو کر دینا, ہاں آپ کا پوائنٹ تو وہ یہ لونز IPPs بھی اسی طرح لگے تھے, بینکوں کے پیسے لے کے اس کے بعد ہم سے پیسے لوٹے جا رہے ہیں. تمام چیزوں پہ, یہ بجلی کی قیمتوں پہ آج کل جو کچھ لوٹ مار مچی ہوئی ہے, ساری ریاست کی سربراہی میں جو ہمارے حکمران ہیں وہ اپنے اپنے فائدے کے لیے, اپنی سیٹ بچانے کے لیے, اپنی جھنڈے والی گاڑی بچانے کے لیے, اپنے پروٹوکولز انجوائے کرنے کے لیے, اپنے دورے انجوائے کرنے کے لیے, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوستوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے, اس ساری لوٹ مار کو کنٹینیو رکھنے کے لیے لوگوں کو مرنے دے رہے ہیں. وہ IPPs کے پیسے ہوں, وہ میڈیسن فارماسیوٹیکل کمپنی کے 2-2, 4-4, 5-5, 100% قیمتیں بڑھ جانی ہوں, پھر اس کے بعد ان کمپنیوں کا لاس کا رونا دھونا, اور پاکستان سے باہر بھاگتی ہوئی کمپنیاں, وہ ہمارے اس کا FBR کا کمال. وہ میں کل پرسوں خبر دیکھ رہا تھا, جو چیئرمین ہے انہوں نے ایک چیلنج کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ بتائے کہ میرے دور میں کوئی ایک بھی وہ پوسٹنگ جو ہے وہ میں نے سفارش پہ کی ہو. ویسے مریم بی بی نے بھی چیلنج کیا. اچھا نہیں, میں وہ FBR کو تو میں اچھا میں اس کو نا بڑا اپریشیٹ کر رہا ہوں, وہ چیئرمین FBR کی بات کو, اور میں ان کی اس بات کو 100% مان لیتا ہوں کہ ساری باتیں جو ساری تعیناتی ہیں وہ میرٹ پہ کی ہوں گی. یہ جو ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہے ابھی, تو یہ میرٹ کے باوجود یہ حال ہے.
FBR کے ہاتھوں. سوچے اگر میرٹ نہ ہوتا تو کیا حشر ہوتا. مطلب ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਾਂ نہیں لے سکتے فی الحال چکے جاؤں. اچھا وہ FBR کے حالات یہ ہیں کہ بڑی بڑی کمپنیز یار ان کا کام ہے تھانے داری نہیں ہے, ٹیکس کلیکشن تو کرنی ہے, لیکن مجھے بتائیں نا پچھلے کئی سالوں کا اگر ریکارڈ دیکھیں تو کس طرح سے امپروو ہوا ہے. ٹیکس ٹو GDP کیا ریشو ہماری بنی ہے, کتنے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں. آپ نے جو آلریڈی دے رہے تھے ان کو مزید رگڑا لگا کے ان سے پیسے نکلوا کے, سیلریڈ پرسن سے پیسے نکلوا کے اور کمپنیز کو بھگا کر یہ کمال کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہم چیلنجز کر کے اور انہوں نے بارے کیا جاتا ہے کہ جی بڑے قابل جھنڈے گاڑ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں میں اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ بربادی, بیٹھ جائے گا ملک. اچھا نہیں, کیا دنیا میں ملک تباہ نہیں ہوئے؟ ہم نے اپنے سامنے نہیں دیکھے ہیں اپنی لائف ٹائم میں, اپنے یہ پچھلے 30-40 سال 50 سال میں ہم نے نہیں دیکھے ہیں. تو خدا نہ خواستہ پھر کوئی سانحہ ہو سکتا ہے. ہم کوئی پتھر کے بنے ہوئے ہیں کہ ہم نے نہیں ٹوٹتا ہے. یہ اگر ہم نہیں باز آئیں گے, یہ وہ ساری خرابیاں جو دنیا میں کہیں بھی ہو سکتی تھی یہاں بھی ہوں گی. یار زیادتی کر رہا ہے, یہ اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے, یہ کس طرح ٹوٹ سکتا ہے؟ اچھا وہ آپ بتا دیجیے گا. میں پاکستان یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور اس کو توڑیں گے آپ ہی, اس کا اگلا فکرہ یہی ہونا چاہیے. اچھا میں اس میں نا 2 چیزیں پازیٹیو بھی ساتھ ساتھ وہ شیئر کرتا چلوں. ایک تو بلوچستان کے حوالے سے کام ہو رہا ہے, وہاں پہ کاٹن کی پروڈکشن کے لیے لوگوں کو انکریج کیا جا رہا ہے. اس کے لیے ایک سارا سیٹ اپ بنا کے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اس میں کھاد ہے, بیج ہے, وہ سارا کچھ پرووائڈ کیے جائیں گے اور وہیں سے پرچیز کر کے. اچھا اس میں ظاہر ہے ایک تو ان لوگوں کو روزگار مل جائے گا, دوسرا وہ ہماری کاٹن کی پروڈکشن اچھی ہو جائے گی. ورنہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ساری امپورٹ کرتے ہیں کاٹن, اور اس کے بعد ہم پھر بنا کے جو تھوڑا بہت کپڑا بیچتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں وہ سارا ہو جاتا ہے. دوسرا گندم کے حوالے ایک بڑا سیریس ایشو تھا, پچھلے سال ہم نے اس پہ کافی بحث کی. گندم نہیں خریدی گئی, کسی حکومت نے نہیں خریدی تھی. اب میرا خیال ہے جو کہ آپ کا تو اپنا ذاتی وہ کیا کہتے ہیں ایک دکھی پوائنٹ ہے, اس میں آپ بھی بتا سکیں گے. میرے خیال میں جو 3500 روپے اور وہ سارا کیا, اور جو اسٹریٹجک ہم نے اس میں وہ کیا کہ ہم نے اتنی وہ پرچیزنگ ضرور کرنی ہے, تو اگر اس کے مطابق چل پڑے تو میرے خیال ہے یہ دونوں چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. چلو ٹھیک ہے سر, تسی کر رہی ہیں؟ اچھا سر تسی ہو گئی سر, تھینک یو ویری مچ, بہت اچھا لگا سر. آپ آتے رہیے گا, بلکہ ہم آپ کو تکلیف گاہے بگاہے دیتے رہیں گے. بڑا اچھا ان پٹ تھا جی, اور زبردست. اور سعید چوئی صاحب جا چکے ہیں اور 75ویں سالگرہ ہم آج ان کی منائیں گے, تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 9233 8122 280.